गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि आज है हैप्पी फ्रेंडशिप डे। दुनिया में आज दोस्ती का दिन मनाया जा रहा है। वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे है आज। और किस तरीके से आज दोस्त से इजहार करेंगे कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए कितना मुखलिस है और कितनी अहमियत रखता है। कितने दोस्त हैं आपके? मेरे बहुत दोस्त हैं। आपके बहुत दोस्त हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड। मैं रिच हूं इस मामले में। क्योंकि कहते हैं कि जितने आपके पास अगर मुखलिस दोस्त हों तो आप एक अमीर इंसान कंसीडर किए जाते हैं। अराउंड द ग्लोब मेरे दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी बड़ी ज़रूरी, क्योंकि देखिए किसी सरहद की मोहताज नहीं होती दोस्ती। कोई रिलीजन उसके अंदर नहीं देखा जा रहा होता, कोई कल्चर बैरियर्स नहीं होते। आपके किसी से कनेक्शन बिल्ड हो जाए और आपको लगे कि अगला शख्स आपके साथ मुखलिस है और आप उसके साथ मुखलिस हैं, तो ऐसी बात है, दोस्ती फिर कायम हो जाती है। तो आर यू रिच? लिटिल बिट। आप जितनी तो नहीं हो, लेकिन मैं थोड़ी बहुत हूँ। मेरे चंद थोड़े दोस्त करोड़ों के हैं। मेरे बड़े ही चंद दोस्त हैं, हार्डली 3 या 4 आप ले सकते हैं, 3 या 4। उसके अलावा मेरे दोस्त नहीं हैं। मुझसे दोस्ती होती नहीं है और हर शख्स डिफरेंट होता है। और ऑब्वियसली जिनके हैं, मैं उनको बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होती है उनको देख के कि अच्छा है कि उन लोगों के पास मुखलिस लोग ज़िंदगी में ज़्यादा हैं और जो उनके हमेशा काम भी आते हैं वो उनके काम आते हैं। सो ये बड़ी एक अच्छी चीज़ होती है कि आपके इर्द गिर्द आपके अच्छे और मुखलिस दोस्त हों। मेरे भी दोस्त हैं, तो उन सबको भी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और हमेशा जो है वो ये दोस्ती कायम दायम रहे और आपके लिए भी सेम दुआ। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह मेरे तमाम दोस्तों को इसी तरह से हंसता मुस्कुराता फलता फूलता रखे। आप सब मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, जिनको मैं काउंट करता हूँ ना कि आप मेरे दोस्त हैं, यकीन जाने कि आपकी वजह से मैं कहता हूँ कि मेरी ये पर्सनैलिटी है। मैं इतना जो कॉन्फिडेंट हूँ अपने दोस्तों की वजह से। ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मेरे दोस्त हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव सो मेनी फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह। सो आप भी अपने दोस्तों का ज़रूर ये बताएं कि उनकी आपकी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है। ये ज़रूरी होता है अब दोस्तों को बताना, एक्सप्रेस करना। ज़ाहिर है एक दिन काफ़ी नहीं होता, एक लम्हा काफ़ी नहीं होता। आप वक्तन फ़वक्तन उन्हें बता रहे हो, समटाइम्स आप नहीं बता रहे होते बिकॉज आपको पता है कि ना बता के भी आपके दोस्त को पता है कि आपकी क्या इंपॉर्टेंस है। व्हेन यू कैन काउंट ऑन समबडी, उससे अच्छी क्या ही बात होगी। और जब ये मालूम हो कि नो मैटर व्हाट, सुबह हो या शाम, अप डाउन, नो मैटर व्हाट, वो दोस्त आपके साथ खड़ा होगा। एंड अबव ऑल अगर कहीं आप गलती पे होंगे, कुछ गलत कर रहे होंगे, वो जो मुखलिस दोस्त है, अच्छा दोस्त है, प्यारा दोस्त है, वो सिर्फ हाँ में हाँ नहीं मिलाता, वो बड़े प्यार से, बड़े तरीके से बताता भी है आपको, गाइड भी करता है विद हिज एक्शन, विद हिज वर्ड्स समहाउ कि अच्छा ये इस तरह कर लेते हैं, इस तरह करके देखते हैं। हाँ, वो जो बैठ के महफिलों में तनकीद करते हैं तुम ऐसे तुम वैसे, वो दोस्त नहीं होते। दोस्त आपका जब बड़ा प्यारा होता है, दोस्त वो होता है जो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी हिफाजत करे, आपकी इज्जत की हिफाजत करे, कि आपके ऊपर जब भी आपके कैरेक्टर पे कोई बात कर रहा हो या आपकी ज़ात पे कोई बात कर रहा हो तो वो आपको डिफेंड करने वाला हो, ना कि वहाँ खामोश रहने वाला हो, और ना ही उस महफिल में गॉसिप का पार्ट बन जाने वाला हो। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किस तरह के। अच्छा, हमारे यहाँ एक चीज़ ये भी है कि हम ना दोस्ती के लफ्ज़ को हम नहीं समझ पा रहे होते। इस रिश्ते को अभी तक शायद हम एक हद तक समझे भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि हम कहते हैं ना, हम किसी से 2 दफ़ा मिले होते हैं, 3 दफ़ा मिले होते हैं, तो हमारे यहाँ ये कुलीग का वर्ड, हमारे यहाँ मतलब कज़न का वर्ड, एक्वेंटेंस, हम नहीं रख रहे होते इस तरह के लफ्ज़ अपनी ज़िंदगी में कि हम बोलें कि ठीक है, मतलब वो मेरा कुलीग है या ऐसा। हम कभी वो मेरा दोस्त है। मतलब आपकी ज़िंदगी में 3 दफ़ा मुलाकात ही होगी, 4 दफ़ा मुश्किल से, या बाजू का 1 आध दफ़ा मिले होते हैं, अगली दफ़ा कोई पूछे नाम ले तो कहते हैं ओ वो तो मेरा दोस्त है। लेकिन जो दोस्त होता है ना, वो एक बड़ी ज़िम्मेदारी वाला रिश्ता भी, मैं ज़रूर कहूँगी कि बड़ी ज़िम्मेदारी वाला रिश्ता भी होता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात एक और भी आपको बताती चलूँ कि जब आपका सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड होगा ना, सबसे बेहतरीन दोस्त, उसके साथ आपकी सबसे कम तस्वीरें होंगी। एब्सोल्युटली, हाँ, ये होता है क्योंकि आपको कोई एक्स्ट्रा कभी कोई ऐसे फील, क्योंकि आप उस मोमेंट में एंजॉय करते होते हैं, जब आप मिलते हैं वैसे और चीजें चल रही होती हैं कि आपको वो पिक्चर की जरूरत ही नहीं पड़ती, कि फॉर्मल नहीं होता, इट्स ऑल नेचुरल। और आपको कभी याद है ना, बाद में आता है वो अच्छी सी तस्वीर ले लेते तो बेहतर होता है, या कोई एक आध तस्वीर में, चलो यार अब एक तस्वीर होनी चाहिए। बर्थडे पे विश भी करना होता है, विश भी करना होता है ना दोस्त के हाथ से। उसके तो साथ आप बर्थडे मनाते हैं ना, फिर विश भी उस तरह से मसला नहीं रहता। नहीं, एक शहर में जस्ट इन केस तो आप चले जाते हैं ना, फिर दोस्ती क्या बात है, दोस्ती हो तो फिर आप चले भी जाते हैं। दोस्त तो आप लंदन में चले जाते हैं, आप स्कॉटलैंड चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, आप स्विट्जरलैंड, जर्मनी, टर्की, कहीं भी जा सकते हैं। ऐसी बात ये मैं जरा आगे निकल गया तो वापस पाकिस्तान आ जाएं। और मेरा ख्याल है ऑडियंस को भी हम ज़रूर कहते हैं कि अपने दोस्तों से आज इजहार करें, आप उनके लिए क्या फील करते हैं वो उन्हें ज़रूर बताएं। एट द सेम टाइम आप
اپنے دوستوں کو آج کیا گفٹ دیں گے یہ بھی ہمیں بتائیں. اور میرے دوست مجھے بتائیں وہ مجھے کیا گفٹ دیں گے. یہ بھی صحیح ہے. بریک کی طرح لیٹس ٹیک اے بریک. ہم واپس آ رہے ہیں تھوڑی دیر میں. رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. کلائمیٹ چینج, انوائرمنٹل کنڈیشنز, ڈیزاسٹرز اب یہ نئی ٹرم نہیں رہے. ہمارے سامنے سب کچھ ہے اور پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں, اور ناٹ جسٹ پاکستان, پوری دنیا میں ہم اس کے امپیکٹس دیکھ رہے ہیں, اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں. اور اگر پاکستان کے کانٹیکس میں ہم اس کو سمجھیں تو ہر سال سچویشن ذرا مختلف ہوتی ہے, لیکن آج میں بات 2022 کے سیلاب کی کرنے والا ہوں. جس طرح کی تباہی 2022 میں پورے پاکستان میں ہوئی, جس میں کے پی, سندھ, بلوچستان, یعنی پورا پاکستان متاثر ہوا. بہت بڑی تعداد میں لوگ بے گھر ہو گئے, لوگوں کے گھر بکھر گئے, مال مویشی پانیوں میں بہہ گئے, جو سامان تھا وہ بالکل ان کا لٹ گیا, اینڈ ابو آل کئی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا. 2022 کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت ایکٹیولی پاکستان میں کام شروع ہوا, اور یہ زیادہ اچھی بات ہے کہ یوتھ نے اس میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. آج جو مہمان ہمیں جوائن کر رہی ہیں انہوں نے بھی 2022 کے بعد بہت بہترین انداز میں کام کیا. وہ نہ صرف اپنی اکیڈیمیا کو, اپنی ریسرچ کو اس طرف لیتی چلی گئی, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یوتھ لیڈ ایک انیشیٹو لیا, دیٹ واز انوائرمنٹل چینج میکرز, کہ کیسے یوتھ اس میں اپنے کنٹریبیوشن کر سکتی ہے. بالکل شعیب. اور دیکھیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ پاکستان جو ہے وہ افیکٹیز میں نمبر 1 پہ آتا ہے, کنٹریبیوٹرز میں لیس دین 1% میں آتا ہے, تو اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے انٹرنیشنل فورمس کی اگر ہم بات کریں. اسپیشلی ہم UN کی اگر بات کریں, وہاں پر بھی بات کرنا ہے اس حوالے سے, کلائمیٹ کے حوالے سے, کہ کس طرح سے پاکستان جو ہے افیکٹ ہو رہا ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یا کلائمیٹ کے لحاظ سے اویئرنیس جو ہے وہ پھیلانا وہ کتنا ضروری ہے. سو ایسے میں سدرا نے بہت جو ہے وہ اہم کردار ادا کیا, اور جو ان کا کام ہے اس کو سراہا ہے فوربس نے بھی, کہ کس طرح سے اوور آل ان کی کنٹریبیوشن رہی ہے اس فیلڈ کے حوالے سے. بالکل ایسا ہی ہے. کوپ 29, کوپ 30 میں ریپرزینٹ کر چکے ہیں. کمشنر اسٹیٹس آف وومن 70 کو میں بھی ریپرزینٹ کیا انہوں نے UN ہیڈ کوارٹر میں جا کے. پریزیڈنشل اسکالرشپ پہ اس وقت PhD کر رہی ہیں US میں, اینڈ رائٹ ناؤ اڑان سمر اسکالر کے طور پہ بھی وہ منسٹر آف پلاننگ کے ساتھ شی از ورکنگ. لیٹس ویلکم سدرا ریاض ود. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ دونوں کیسے ہیں؟ بہت شکریہ, الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. سدرا, کیا 2022 کے بعد یہ آپ نے محسوس کیا کہ اس ڈائریکشن میں چلنا ہے بڑے فوکسڈ ہو کے؟ 2022 کے بارے میں اگر آپ, جیسے آپ بھی بات کر رہے تھے, اگر میں بھی اس بارے میں بات کروں تو اس ٹائم میں ایک ینگ یونیورسٹی لیکچرر تھی. میں نمل اسلام آباد میں پڑھا رہی تھی, اور وہاں پہ کچھ کورسز تھے. کیونکہ میں پبلک پالیسی کے بیک گراؤنڈ سے ہوں تو ہم انوائرمنٹل گورننس, انوائرمنٹل پالیٹکس سے ریلیٹڈ کچھ کورسز پڑھاتے تھے. جب پہلی دفعہ مجھے کورس ملا اور میں کلاس میں کورس پڑھانے کے لیے گئی, اور ساتھ ساتھ ہم نیوز چینلز پہ بھی دیکھ رہے تھے کہ 2022 کے سیلاب بہت سارے علاقوں کو پاکستان کے اندر متاثر کر رہے ہیں. اینڈ ون تھنگ جو مجھے نظر آئی میرے اسٹوڈنٹس کے اندر, کہ کیونکہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر بہت کلچرلی ڈائیورس پاپولیشن آتی ہے. بچے ہمارے پاس گلگت سے, بلوچستان سے, سندھ سے, پنجاب سے, ہر جگہ سے ایک جگہ پہ ایک کلاس میں اکٹھے ہوتے ہیں. تو میں نے اس کو ایز این اپرچونٹی دیکھا, اور میں نے تمام اسٹوڈنٹس کو کہا کہ ہم کچھ پروجیکٹس انیشیٹ کریں گے آن گراؤنڈ آپ کی علاقوں میں اور آپ کی کمیونٹیز میں جا کے, جہاں پہ ہم لوگوں کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کریں گے کہ کلائمیٹ چینج جو ہے یہ ایک کوئی نیچرل ڈیزاسٹر نہیں ہے. کیونکہ پاکستان میں بہت سارے علاقوں میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے کوئی عذاب ہے, یا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہے, یا اس میں انسانوں کا کوئی کردار نہیں ہے. لیکن ہم اوور آل کلائمیٹ کے پورے فینومینا کو پڑھیں تو اب وی کال اٹ مین میڈ ڈیزاسٹر. حالانکہ یونائٹڈ نیشن ڈیزاسٹرز اب کہتا ہے کہ آپ نے اس کو نیچرل ڈیزاسٹر نہیں کہنا, آپ اس کو نیچرل ہیزرڈس کہہ سکتے ہیں یا اوور آل ڈیزاسٹرز کہہ سکتے ہیں. نیور یوز دا ٹرم نیچرل ود اٹ. سو اسی طرح پھر ہم نے کلائمیٹ ایجوکیشن ورک شاپ, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی ورک شاپ, اور اسپیشلی ہم نے فوکس کیا ان علاقوں میں جہاں پہ خواتین اور بچوں کو بہت زیادہ اس کے بارے میں انفارمیشن فراہم نہیں کی جاتی. اینڈ آلسو ہم نے کوشش کی کہ ہم کلائمیٹ اڈیپٹیشن ٹیکنیکس کے بارے میں لوگوں کو سکھا سکیں, کہ فار ایگزامپل اگر آپ اس علاقے سے بلانگ کرتے ہیں جہاں پہ ڈیزاسٹر یا فلڈ آنے کا خطرہ ہے, تو آپ کس طرح سے بہتر طریقے سے ایویکویٹ کر سکتے ہیں, بچوں کو کس طرح سے سیو کر سکتے ہیں, خواتین, بوڑھے,
بوڑھے اور بچے سب سے زیادہ ولنریبل پاپولیشن کنسیڈر ہوتے ہیں کسی بھی ڈیزاسٹر کے اندر. تو ہم نے ان پاپولیشنس کو ٹریننگس کی, ان کو اڈیپٹیشن پریکٹسز کو سکھایا, سسٹینیبل پریکٹسز کی طرف ان کو لے کے گئے, اور یہ ایفرٹس ہماری پچھلے 3 سے 4 سال سے چل رہی ہیں پاکستان کے اندر. اینڈ پرسنلی اٹ از اے ویری فلفلنگ ایکسپیرینس, جس کی وجہ سے پھر موقع ملا مجھے پاکستان کو انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کرنے کے لیے بھی. اوکے سدھا, امپیکٹ کتنا آپ کو نظر آیا؟ بیکاز یہ جو آپ ٹریننگس کی بات کری ہیں یہ بہت اس کی نیڈ تھی, بیکاز واقعی آپ کی بات درست ہے کہ خواتین, بچے اور بوڑھے اس سچویشن میں سب سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں نقصان ان کی جانوں کو ہوتا ہے. سو اس میں ابھی آپ نے کیا اس کے ریزلٹس ہیں, کیا امپیکٹ آپ نے دیکھا ہے ٹریننگ کے بعد؟ اگر ہم نمبرز کوانٹیٹیولی بات کریں تو ہم نے کنڈکٹ کی مور دین 70 ورکشاپس اکراس پاکستان, جس میں ہم نے ٹارگٹ کیا مور دین 2500 پیپل پاپولیشن کے لحاظ سے, اور اس میں ہر ایج کے اور ہر جینڈر کے لوگوں کو ہم نے انٹیگریٹ کیا. ہم نے ایون ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو بھی اپنے پروجیکٹس کے اندر انٹیگریٹ کیا, بیکاز میری جو ایم فل کا اپنی ڈیزرٹیشن تھی وہ تھی سوشل ایکسکلوژن آف ٹرانسجینڈر کمینٹی, جس سے مجھے ریئلائز ہوا کہ ٹرانسجینڈر پاپولیشن پاکستان کا ایک بہت اہم حصہ ہے, جن کو ہر پروجیکٹس کے اندر کائنڈ آف ایکسکلوڈ کر دیا جاتا ہے. اوور آل اس کے براڈر امپیکٹس کے بارے میں بات کریں تو مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ میں پاکستان میں چند پہلے لوگوں میں سے تھی جنہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اس کے بارے میں اویئر کرنا اور یہ کلائمیٹ ایجوکیشن ورکشاپس کا کانسیپٹ لے آنے کی کوشش کی. بیکاز 2022 میں جب میں نے کام سٹارٹ کیا وہ بگننگ آف 2022 تھا, جنوری, فیبرری, مارچ کا مہینہ تھا. تب اتنی زیادہ مونسون رینز کا یہ سارا فنومینا سٹارٹ نہیں ہوا تھا, لیکن جیسے ہی مونسون ریز نے انہوں نے پکڑا اور پھر بہت زیادہ مونسون رین ہونا سٹارٹ ہو گئی اور فلڈنگ ہونا سٹارٹ ہو گئی ملک کے اندر, تو میں نے ریئلائز کیا کہ میڈیا نے اس کو بہت زیادہ کیپچر نہیں کیا اوور آل کہ کیا ہو رہا ہے گراؤنڈ ریالٹیز میں, کیا ہو رہا ہے. تو ود دا ہیلپ آف انوائرمنٹل چینج میکرز ہم نے ان کمیونٹیز میں جا کے, بیکاز میرے اسٹوڈنٹس ان کمیونٹی میں رہتے تھے, بلانگ کرتے تھے وہاں سے, ان کے گھر, ان کے آباء و اجداد وہاں پہ تھے, تو انہوں نے جا کے وہاں پہ انٹرویوز لیے, پکچرز کیپچرز کی, وہ ہم نے انٹرنیشنل ایجنسیز کے ساتھ شیئر کی. ہم نے بہت ساری ای میلز لکھی یونیسیف کو, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو, تاکہ ڈونرز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر آئیں اور فلڈ افیکٹڈ کمیونٹیز کے ساتھ ہم ان کو کنیکٹ کرا سکیں. سو ہم نے اراؤنڈ 1500 انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو پاکستان کے ساتھ کنیکٹ کروایا اور ان کو ایز اے ڈونرز پاکستان کے اندر لے کر آئے, جس کی وجہ سے پاکستان میں یو مائٹ ہیو این آئیڈیا کہ 2022 میں پاکستان کو بہت ایڈ اور بہت ہیلپ ملی انٹرنیشنل. لیکن اس میں بھی پلیجز زیادہ تھے, وہ ایڈ آئی نہیں تھی. اگر ہم لاس اینڈ ڈیمیج کی بات کریں تو وہ تو کائنڈ آف پلیجز کے ہی اوپر آتا ہے. جب شرم الشیخ میں لاس اینڈ ڈیمیج کو پہلی دفعہ فنکشنلائز یا آپریشنلائز کیا گیا, وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کل کیونکہ میں اڑان سمر اسکالر بھی ہوں منسٹری آف پلاننگ میں, ہماری کل ڈیلیگیشن کی میٹنگ تھی منسٹر آف فائنانس کے ساتھ, تو ہماری ان سے بھی کلائمیٹ فائنانس کے اوپر یہی ڈسکشن چل رہی تھی کہ کلائمیٹ فائنانس پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے, لیکن وہ ان اے فارم آف پروجیکٹس یا گرانٹس پاکستان کے پاس آتا ہے, اور وہ اتنی بیوروکریسی ہے ادھر بھی جس کی وجہ سے پاکستان اس کو کائنڈ آف ایکسیس نہیں کر پاتا. ہم نے کوشش کی کہ ہم ڈائریکٹ ایڈز لے کر آئیں پاکستان کے اندر ڈونرز کی فارم میں, کہ اس کو پاکستان کو کسی بڑے پروسیس سے نہ ہو کے گزرنا پڑے. اچھا لیکن اس میں ذرا ایکسپلین بھی کیجیے گا. دیکھیں ایک بات یہ کہ پروجیکٹ کی صورت میں پاکستان میں آئے, آپ کہہ رہے ہیں کہ نو, ہمیں ایڈ کی صورت میں ملنا چاہیے. وی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ کیا ڈفرینس ہے. جو آپ نے کہا بیوروکریٹک ہرڈلز وہاں پر بھی ہوتی ہیں, کیونکہ دیکھیں نارملی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ادارے وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم پروجیکٹ کی صورت میں ہی انویسٹ کریں. Isn't it a nice thing to do? It's a very nice thing to do and it is actually the proper way کہ کسی بھی پروجیکٹ کو آپ نے لانچ کرنا ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے پروجیکٹ کے امپیکٹس کیا ہوں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ بیسیکلی اس کو اوور آل اس کی اسکیم کو دیکھ رہا ہوتا ہے, دیٹ از گیون ٹو ورلڈ بینک. جیسے ایک آئی ایم ایف کا ایک فنومینا ہے. آئی ایم ایف جب بھی کسی کنٹری کو ریلیف کے لیے کوئی ایڈ دے گا یا لون دے گا تو اس کے پیچھے ان کی اپنی کچھ ریکوائرمنٹس ہوں گی, کچھ ہوگا جو آپ نے فلفل کرنا ہوگا. سو جب لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ آپریشنلائز ہوگا تھرو ورلڈ بینک, سو اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ فار ڈیولپنگ کنٹریز, کیونکہ ہمارے پاس اتنی ٹیکنیکل لیول آف ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ ہم ان گرانٹس اور ان پروجیکٹس کو پاکستان کے اندر لے کر آ سکیں. فار ایگزامپل اگر $1 ملین کا ایک پروجیکٹ ہے اور پاکستان اس کو اپنی کنٹری کے اندر لے جانا چاہتا ہے تو ہمیں اس کے لیے بڈ کرنا پڑے گا. بڈنگ کرنے کے لیے ہمارے لیے پاس ٹیکنیکل ٹیم ہونی چاہیے جو اس کو بڈ کرے اور اس کو پھر جیت کے لے کر آئے پاکستان کے اندر. اس کے
اوپر NDMRF کا بہت زیادہ کام ہے کہ وہ کلائمیٹ فائنانس کو پاکستان کے اندر کس طرح سے بہتر طریقے سے آپریشنلائز. لیکن جب فلڈز آتے ہیں کسی بھی کنٹری کے اندر تو اس ٹائم وی ڈیفینیٹلی ہمیں کمیونٹیز کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے, ریلیف دینے کے لیے ڈائریکٹ سورس آف انکم منی چاہیے ہوتی ہے تاکہ ہم ان کو کسی طرح سے, تو جو ہمارے پاس ڈونرز آئے, کسی نے فوڈ کے سیکورٹی کے لیے کام کیا پاکستان کے اندر, کسی نے ہیلتھ اکوپمنٹس پرووائڈ کیے, ایون ریپروڈکٹیو ہیلتھ کا اس ٹائم بہت ایشو تھا پاکستان کے اندر. فار ایگزامپل اگر میں کوٹ کروں تو اراؤنڈ 65,000 خواتین اس ٹائم اباؤٹ ٹو گیو برتھ والی سچویشن میں تھی. 6 لاکھ سے زائد خواتین پاکستان میں اس ٹائم پریگننٹ تھیں. تو پاکستان کو اس ٹائم بہت زیادہ ہیلتھ ریلیف کی ضرورت تھی. تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور بہت سارے ادارے جو ہیلتھ کے اوپر کام کر رہے ہیں, انہوں نے خواتین کے لیے ریپروڈکٹیو ہیلتھ یونٹس کریٹ کیے پاکستان کے اندر. سو اس طرح ہم ڈونرز کو پاکستان کے اندر لے کر آئے اور ہم ان کو کنیکٹ کیا. اس کو ڈونیشن اس لیے بھی کاؤنٹ نہیں ہمیں کرنا چاہیے بیکاز سم ہاؤ ہم انہی کنٹریز کی وجہ سے افیکٹ ہو رہے ہیں جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس میں. سو بیسیکلی جب بھی کسی انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ بات ہوتی ہے تو وہ یہی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ ہم امپاور کر رہے ہیں جو افیکٹیز ہیں, جو کنٹریز جو افیکٹ ہو رہے ہیں ان کو امپاور کر رہے ہیں. فائنینشیل ایڈ کا لفظ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں یوز کرنا چاہیے بیکاز جب ہم افیکٹ ہو رہے ہیں کسی اور کی وجہ سے تو پھر ایڈ تو نہیں ہے, وہ تو ایک طرح سے کمپنسیشن کی صورت میں ہمیں پیسے دے دیے جاتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے یہ چیزیں مطلب بہتر ہو جائیں اس کنٹری کے. مجھے یہ پرسنلی لگتا ہے. اور پھر اس کو ڈونیشن کا نام اور ڈونر کا نام ہم اس طرح دے رہے ہوتے ہیں جیسے ہم ایڈ لے رہے ہیں اس کا. ادروائز کیونکہ یہ ہمارے پھیلائے ہوئے, ٹھیک ہے ہم بھی کہیں نہ کہیں کنٹریبیوٹ کریں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے, بٹ سم ہاؤ ہمیں اس چیز کو ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہیے یہاں پر بھی اور انٹرنیشنل پلیٹ فارمس پہ بھی کہ یہ انہی کنٹریز کی وجہ سے ہو رہا ہے جو ہم افیکٹ ہو رہے ہیں. اچھا ایسے میں سدرا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کتنی امپورٹنٹ ہے, اس کی وجہ سے ہم کتنا ڈیمیج کو کنٹرول کر سکتے ہیں ان فیوچر, یا ابھی کتنا آپ نے اوور آل دیکھا ہے کہ اس سے فائدہ ہوا ہو؟ بہت پرٹیننٹ کوشچن ہے اور اسپیشلی میری فیلڈ سے ہے بیکاز میں جو PhD کر رہی ہوں آئی ایم اسٹڈنگ پبلک افیئرز, اور جس میں اور میری پچھلی ڈگریز بھی پبلک پالیسی اور گورننس کے اراؤنڈ ہیں. دنیا نے موو کر لیا ہے پبلک مینجمنٹ اور نیو پبلک مینجمنٹ پریکٹسز کے اوپر, اینڈ نیو پبلک مینجمنٹ پریکٹسز ہمیں بتاتی ہیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. گورنمنٹ کے سائز کو شرنک کرنا از امپورٹنٹ بیکاز دیر آر سرٹن سروسز جو کہ پرائیویٹ سیکٹر بہتر پرووائڈ کر سکتا ہے ٹو دا سٹیزنس, اینڈ آلسو اگر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو لے کر آیا جائے تو وہ سروسز اور بہتر طریقے سے پرووائڈ کی جا سکتی ہیں. سو اگر کلائمیٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت ساری سروسز ہیں جو اگر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو پرووائڈ کی جائیں سو ان کا بہت میجر اچھا امپیکٹ آ سکتا ہے. فار ایگزامپل بہت ساری میں نے دیکھا کہ ڈفرینٹ ہیلتھ ریلیٹڈ اکوپمنٹس جو ہیں جو خواتین کو پبلک ہیلتھ سروسز کے تھرو نہیں مل پا رہے تھے, لیکن پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو وہ خواتین تک پہنچے اور سینیٹری پیڈز خواتین تک پہنچے, ریپروڈکٹیو ہیلتھ کٹس خواتین تک پہنچیں. اینڈ آلسو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس چیز کو ریئلائز کریں کہ اتنی بڑی پاپولیشن کو مینیج کرنا صرف گورنمنٹ کے لیے پاسبل بھی نہیں ہے اور گورنمنٹ سولی رسپانسبل بھی نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر کا بھی اتنا ہی کردار ہونا چاہیے بیکاز ہم بات کرتے ہیں سسٹینیبل پریکٹسز کی, سسٹینیبل کنزمپشن کی, اور پرائیویٹ سیکٹر انڈسٹریز اور یہ ساری جو اوور آل پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کا بہت کردار ہے اوور آل ویسٹ میں, اوور آل پولوشن میں. تو ان کا گورنمنٹ کے ساتھ کولیبوریٹ کرنا, کوآرڈینیٹ کرنا ٹو پرووائڈ دوز سروس ٹو دیٹ اینڈ از ویری امپورٹنٹ. اینڈ آلسو سدرا یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم یہاں پہ اکنالج بھی کریں پرائیویٹ سیکٹر کو, کیونکہ ہم نے دیکھا یہ کس طرح سے NGOs INGOs کتنی محنت سے کام کر رہی ہوتی ہیں. ہم نے جب بھی دیکھا ہے کہ کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے, کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ کام کر رہی ہوتی ہے. سول سوسائٹی آرگنائزیشنز آر ویری امپورٹنٹ, NGOs IGOs. اور میں نے دیکھا ہے کہ میں اس سال بھی جب لاسٹ ایئر COP پہ تھی اور اس سال کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن, سو بہت ساری NGO کے فاؤنڈرز آر دیئر اینڈ دے آر ایڈوکیٹنگ فار آور کنٹری, IGOs کے فاؤنڈرز, اینڈ یو آر رائٹ اٹس ویری امپورٹنٹ. اینڈ ون تھنگ یو آر مینشننگ اس کو میں دوبارہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ پاکستان, یس اٹ از اے کیس آف کلائمیٹ جسٹس فار پاکستان,
اور جب بھی ہم انٹرنیشنلی پاکستان کے بہاف پہ بات کرتے ہیں یا نیگوشیٹ کرتے ہیں تو ہم کلائمیٹ جسٹس کا ایلیمنٹ ضرور لاتے ہیں, بیکاز پاکستان لیس دین 1% کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, بٹ ہم ٹاپ 10 کنٹریز میں ہیں جو بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں. ابھی بھی ہم پاکستان کی سچویشن دیکھیں تو مونسون رینز کی وجہ سے ابھی آتے وقت میں ڈان پڑ رہی تھی تو اس میں کہ ہمارے 2 ریورز جو ہیں وہ اوور فلو کر رہے ہیں, ہمارے کچھ بریجز ٹوٹ رہے ہیں, ہماری ریلوے ٹریکس جو ہیں آپس میں ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں, ہماری اوور آل انفراسٹرکچر بہت زیادہ ہر سال افیکٹ ہوتا ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سال 2022 میں اور اس کے بعد نہیں ہوا, اٹ از ہیپننگ ایوری ایئر. اور لاسٹ ایئر بھی تباہی ہی تباہی ہے پاکستان میں. سو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ انٹرنیشنلی اس چیز کا ریئلائزیشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ کلائمیٹ جسٹس, کلائمیٹ ریپریشنز یہ کمپنسیشن ہے پاکستان کے لیے, جو کہ پاکستان لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے تھرو حاصل کرے, نہ کہ آپ ہمیں اس کو ایڈ کی فارم میں یا ڈونیشنز کی فارم میں دیں اور احسان ہمارے اوپر لے کر آئیں. انوائرمنٹل چینج میکرز کا جو پلیٹ فارم آپ نے لانچ کیا وہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں؟ انوائرمنٹل چینج میکرز کا پلیٹ فارم جو ہے 3 آبجیکٹیوز کے اوپر کام کر رہا ہے. پہلا ہمارا آبجیکٹیو ہے کلائمیٹ ایجوکیشن, سیکنڈ آبجیکٹیو ہے ہمارا جینڈر مین اسٹریمنگ ان کلائمیٹ پالیسی میکنگ, اینڈ تھرڈ آبجیکٹیو از ورکنگ آن ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن. سو کلائمیٹ ایجوکیشن میں ہم فوکس کرتے ہیں پبلک اسکولس کے بچوں کے اوپر, اور وہ پبلک اسکولس جہاں پہ کلائمیٹ یا سائنس ایجوکیشن یا سسٹینیبل ایجوکیشن بہت کم فراہم کی جاتی ہے. سو وہاں پہ ہم 2 days آف ورک شاپس کنڈکٹ کراتے ہیں ڈفرینٹ اسکولس کے اندر, اور وہاں پہ بچوں کے ساتھ ریڈنگ مٹیریل شیئر کرتے ہیں, ان کو لرننگ مٹیریل دیتے ہیں, اور دوسرے دن ہم ان کے ساتھ سسٹینیبل پریکٹسز کے اوپر کچھ ورک شاپس کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ اگر آپ نے پلاسٹک کی بوٹل میں پانی پیا تو اس پلاسٹک کی بوٹل کو آپ واٹر پلانٹ کیسے بنا سکتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں سبزی کٹتی ہے تو اس سبزی کے چھلکوں کو پھینکنے کے بجائے آپ اس کو کس طرح سے اور بہتر یوٹیلائز کر سکتے ہیں, آپ اس کو سوئل میں ڈال کے اس کو سے دوبارہ اگا سکتے ہیں. سو ویسٹ مینجمنٹ پریکٹسز, ٹری پلانٹیشن پریکٹسز, پلاسٹک پولوشن کو ریڈیوس کرنے کی پریکٹسز ہم ان بچوں کے ساتھ کرتے ہیں, تاکہ وہ ان کی, بیکاز ینگ ایج کے جو بچے ہوتے ہیں ان کا مائنڈ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, جو چیزیں آپ ان کو سکھائیں گے وہ سیکھیں گے. سو ہم ان کو اس طرف لے جاتے ہیں کہ ان کا مائنڈ جو ہے وہ مور انوائرمنٹلی اویئر ہو جائے. سیکنڈ اور ورک از ایڈوائزنگ گورنمنٹ اینڈ UN ایجنسیز آن, جب بھی کوئی پالیسی بنتی ہے تو اس کے اندر جو جینڈر کا اسپیکٹ ہے اس کو کس طرح سے انٹیگریٹ کیا جاتا ہے. میری بیسک ایکسپرٹیز ہیں جینڈر مین اسٹریمنگ ٹولز کے اندر, کہ کسی بھی پروجیکٹ یا پالیسی کو خواتین ینگ لڑکیوں کے لیے کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے, تاکہ وہ بھی, کیونکہ پاکستان میں 50% خواتین ایز اے پاپولیشن ایگزسٹ کرتی ہیں, اور ان کو لیبر فورس میں انٹیگریٹ کرنا, ان کو کلائمیٹ انیشیٹیوز کے اندر انٹیگریٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. تو دس از دا ہول آئیڈیا بیہائنڈ اٹ. Another thing, very important thing we do is کہ we raise media awareness through social media. مجھے یاد ہے کہ جب 2022 میں نے پہلا آرٹیکل لکھا تھا, that was on بلوچستان is drowning. اینڈ اٹ وینٹ وائرل. اس کے کوئی لاکھوں میں شیئر تھے, ڈفرینٹ پولیٹیشینز, میڈیا ایجنسیز, سیلیبریٹیز, سب نے ان کو ری شیئر کیا. وہاں سے انوائرمنٹل چینج میکرز کو آئی وڈ سے کہ بہت زیادہ ایک امپیکٹ ملا, کیونکہ جب آپ کی آواز لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ کی آواز بہت زیادہ فریکوینسی سے لوگوں تک پہنچتی ہے. دوسرا آرٹیکل میں نے لکھا ساؤتھ پنجاب از انڈر واٹر, وہ بھی وائرل گیا. وہاں سے لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اس پلیٹ فارم کے تھرو ہمیں کریڈیبل انفارمیشن مل سکتی ہے, کریڈیبل سورس ہے. اور ہم ہمیشہ جب بھی انفارمیشن لانچ کرتے ہیں تو ہم ود ریفرنسز, ود پراپر سائٹیشنز کرتے ہیں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہماری جو کام ہے, جو ہماری بات ہے, وہ ریسرچ بیکڈ کام ہے. ابھی جو پلاننگ کمیشن کے ساتھ میرا کام ہے, پلاننگ کمیشن کے اندر ایک جینڈر یونٹ بنایا ہے. منسٹر آف پلاننگ احسن اقبال کی انیشیٹو اڑان پاکستان کے اندر اب ٹرائی کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں ان کو جینڈر مین اسٹریم کیا جائے, ان کی جینڈر مین اسٹریمنگ ہو. پانی سے ریلیٹڈ, ڈیم سے ریلیٹڈ کوئی پروجیکٹ ہے, واٹر کے, فوڈ کے ریلیٹڈ کوئی پروجیکٹ ہے, روڈ کے ریلیٹڈ, ہم ان سب پروجیکٹس کو دیکھ رہے ہیں اور ہم ان کو لوکیٹ کر رہے ہیں فار جینڈر ریلوکیشنز کر رہے ہیں کہ اس میں خواتین کتنی بینیفٹ ہوں گی, اس میں ینگ لڑکیاں کتنی بینیفٹ ہوں گی, کیا جب یہ پروجیکٹ لانچ ہو جائے گا تو کتنی پرسنٹ خواتین لیبر فورس میں اضافہ ہوگا, یا کہ خواتین کی ایجوکیشن میں کتنا. سو ود ان پلاننگ کمیشن جینڈر یونٹ کے اندر ہم پاکستان میں یہ کام کر رہے ہیں. اور ایون میں انٹرنیشنل اسکالر ہوں, میں پاکستان 4 مہینے سے اس لیے آئی ہوں سمر میں اپنی یونیورسٹی سے چھٹیاں لے کے کہ میں پاکستان کو سرو کرنا چاہتی ہوں. ان دی اینڈ اسی ملک نے ہمیں بنایا ہے, ہمیں بڑا
کیا ہے, ہمیں پڑھایا ہے, اور ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ جب ہم اس ملک سے باہر جاتے ہیں تو ہمیں اس ملک کے یاد رکھنا چاہیے, واپس آنا چاہیے, آپ کو تاکہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. اینڈ دس از ود می, اور میرے خیال سے میں جتنے بھی عرصہ باہر رہوں میں ہمیشہ پاکستان آؤں گی, پاکستان کو سرو کرنا. بہت اچھی بات ہے, بہت ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں سب کو کہ آپ ضرور جائیں باہر, کنٹریبیوٹ کریں, آپ ایکسپوجر لیں, لیکن واپس آ کے اپنے کنٹری کو یا وہاں رہ کر بھی کسی نہ کسی طرح اپنی کنٹری کو آپ سرو ضرور کر رہے ہوں. سدرا, کتنا امپورٹنٹ ہے خواتین کو پالیسی میکنگ میں بھی انکلوڈ کرنا, کہ جب پالیسیز بن رہی ہوں اس حوالے سے ان کی سنی جائے, بیکاز جب ہم افیکٹیز کی بات کرتے ہیں تو ہماری خواتین بہت افیکٹ ہوتی ہیں ان ایریاز میں جب بھی کوئی مین میڈ ڈیزاسٹر آتا ہے. سو ایسے میں کیا انکلوڈ کیا جا رہا ہے, کیا اس بارے میں بھی بات ہو رہی ہے؟ میں بات کروں کہ جب میں نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا 2022 میں, تو مجھے اس میں بہت گیپ نظر آیا. گیپ اس طرح سے نظر آیا کہ جب کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک اسکول تباہ ہو گیا, ایک اسکول تباہ ہو گیا, جب اس کی ری بلڈنگ ہوگی یا جب پیرنٹس یہ سوچیں گے کہ اچھا اب ہم نے اپنے بچوں کو اسکول میں دوبارہ بھیجنا ہے, تو ان کی پریورٹی یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارا بیٹا ہے اس کو تو ہم اسکول میں واپس بھیج دیں, لیکن بیٹی جب ایک دفعہ آؤٹ آف اسکول ہو جاتی ہے اس کو دوبارہ سے اس سسٹم میں انٹیگریٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایک فینومینا ہے جس کو یونیسیف کی ایک رپورٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے مونسون برائڈس. مونسون برائڈز ایک ایسا فینومینا ہے جس میں ینگ لڑکیوں کو جلدی شادی کروا دی جاتی ہے ان ڈیزاسٹرز کی وجہ سے. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں خواتین کو انٹیگریٹ کرنا پالیسی میکنگ کے اندر انتہائی امپورٹنٹ ہے. جب بھی پالیسی کنسلٹیشنز ہوتی ہیں, جب میں شروع میں بیٹھتی تھی تو میں ایک اکیلی خواتین ہوتی تھی یا ایک اور کوئی خواتین, وہ میز جو ہوتا تھا وہ میل ڈومینیٹڈ ایک ٹیبل ہوتا تھا جس میں پالیسی کنسلٹیشن ہو رہی ہے, اور پالیسی اگر آپ خواتین کے لیے بنا رہے ہیں اور خواتین اگر ٹیبل پہ نہیں ہے وہاں پہ, تو ہم کس طرح میک شور کر سکتے ہیں کہ خواتین ہم اکثر جب یوتھ کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یوتھ کو آپ ایڈ کریں تاکہ یوتھ کے لحاظ سے جب پالیسی بنے, کیونکہ جتنا بہتر وہ ان ایشوز کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں شاید کوئی اور نہیں کر سکتا. اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان نے بہت پروگریس کیا ہے, آنیسٹلی پاکستان نے بہت پروگریس کیا اس لحاظ سے کہ پہلے ایک آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ کسی منسٹری کے اندر ایک جینڈر یونٹ ہو سکتا ہے پراپر, اور جو جینڈر یونٹ کا کام ہی یہ ہے جو پلاننگ کمیشن کر رہی ہے. آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ پلاننگ کمیشن آن دیٹ کہ پلاننگ کمیشن نے یہ انیشیٹو لے کر آیا. اس کے بعد میرا MOCC منسٹری آف کلائمیٹ چینج اینڈ انوائرمنٹل کوآرڈینیشن کے ساتھ کافی کام ہے. وہاں پہ بھی اب یہ ایک بہت بڑی پریورٹی بن چکی ہے گورنمنٹ کے لیے کہ آپ نے خواتین کو کس طرح سے مین اسٹریم کرنا ہے پالیسیز کے اندر. پبلک پالیسی کے ایسپیکٹ سے میں اس کو دیکھوں تو خواتین کو صرف پالیسی ڈرافٹ میں مینشن کر دینا انٹیگریشن نہیں کہلاتا. وہ صرف یہ ہے کہ آپ نے پہلا سٹیپ لیا ہے, آپ نے ان کو ایڈریس کیا ہے پالیسی کے اندر. اس کو ہم کہتے ہیں جینڈر اویئر پالیسی, کہ یہ پالیسی اویئرنیس کے لحاظ سے ٹھیک ہے, بٹ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جینڈر ٹرانسفارمیٹیو پالیسیز بنانی ہیں جو ٹرانسفارم کریں خواتین کی لائف کو, ینگ لڑکیوں کی لائف کو, جب وہ پالیسی اس ایریا میں جا کے امپلیمنٹ ہو. سو اب پاکستانی گورنمنٹ کا فوکس یہ ہے کہ ہم اپنی پالیسیز کو جینڈر ٹرانسفارمیٹیو بنائیں, کہ وہ ٹرانسفارم کریں ریالٹیز آف جینڈر. اسی ڈائریکشن میں الحمدللہ بڑھ بھی رہے ہیں. سدرا, تھینک یو ویری مچ, ساتھ موجود تھیں. جس طریقے سے ماشاء اللہ آپ نہ صرف ریپرزینٹ کرتے رہیں گے پاکستان کو, اور پاکستان میں آپ نے کام کیا, اور بھلے آپ اس وقت وہاں سے PhD کریں, بٹ آپ ساتھ ساتھ پاکستان کو سرو کریں. تھینک یو ونس اگین فار جوائننگ اس ٹوڈے. اٹس گریٹ ٹو ہیو یو. ہم ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. جب ہم شخصیت کی بات کرتے ہیں, شخصیت سازی کی بات کرتے ہیں, اس میں ہم کہتے ہیں کہ 3 بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہوتے ہیں, پیرنٹس, استاد اور پھر معاشرہ. ہم اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں. آج ذرا اس معاشرے والا جو ایلیمنٹ ہے نا, اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاشرہ کیسے شیپ کرتا ہے ہمیں, کتنا شیپ کیا ہے معاشرے نے ہمیں, کہ جب بھی ہم کسی ایک بہت کامیاب شخص کو, ایک بڑے ساؤنڈ جینٹل مین کو دیکھتے ہیں, بڑی کامیاب خاتون کو دیکھتے ہیں, تو ظاہر اس میں بھی ہم کہتے ہیں کہ ظاہر اس میں کردار پیرنٹس کا بھی ہے, استاد کا بھی, اور معاشرے کا بھی. ایٹ دا سیم ٹائم جب اسی معاشرے میں ہم ایسا کوئی کردار دیکھتے ہیں جو کہ ایک نیگیٹو کردار ہوتا ہے, تو ظاہر اس میں بھی تو پیرنٹس کا رول ہے, استاد کا ہے, معاشرے کا ہے. دیٹ مینس کہ سم ہاؤ کچھ نہ کچھ تو ہے جہاں پر غلطی ہو رہی ہوتی ہے. وہ کسی ایک اینڈ سے بھی ہو سکتی ہے, وہ ملٹیپل اینڈ سے بھی ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہمارے آس پاس کا ایک شور ہے نا, وہ سم ہاؤ ہمیں دبا بھی رہا ہوتا ہے. بہت سی صلاحیتیں ہماری ایسی جو کہ بجائے اس کے کہ نکھاری جاتی ہیں, وہ دب جاتی ہیں, یا سم ہاؤ ہم اس ڈر, خوف,
تنقید نہ ہو جائے. اینڈ ایک جملہ جو کہ بہت کامن ہے, لوگ کیا کہیں گے, اس ڈر سے بھی بہت زیادہ ہم نے اپنے آپ کو دبا کے رکھا ہوتا ہے. تو اس کو آج ذرا ایکسپلور کرتے ہیں. بالکل جی, تو اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی بہت ہی ریلیونٹ شخصیت جن کو ہم سوشل میڈیا پہ بہت فالو کرتے ہیں, اینڈ تھرو آؤٹ ہم ڈفرینٹ ٹریننگس میں, سیشنس میں ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. سو موٹیویشن کی ہمیں بڑی ضرورت ہوتی ہے. لائف کوچ ہیں جی عمیر جالے والا. السلام علیکم عمیر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. بہت زبردست, بہت اہم موضوع ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سوسائٹی, میں نے آپ سے پوچھا نا بریک میں کہ شیپ کر رہی ہے, تو آپ نے بڑا اچھا کہا کہ شیپ کر چکی ہے. جی, ڈز دیٹ مین کہ اب ہم اس کو ری فیبریکیٹ نہیں کر سکتے؟ کر تو سکتے ہیں, کرنا اور بھی چاہیے. یہی سب سے بڑا انسانوں کا چیلنج ہے. زندگی کے شروع کے سالوں میں جو ڈیمیج ہوا ہوتا ہے, جو معاشرے کی وجہ سے, ماں باپ کی وجہ سے, نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے. کچھ ایسے تجربات ہوتے ہیں تو باقی زندگی پوری ہوتی ہے. بالکل اس ڈیمیج سے باہر نکلنے کے لیے, اپنے آپ کو ہیل کرنے کے لیے اور ایکچولائز کرنے کے لیے. تو یہ تو بڑا اچھا مقصد ہے زندگی کے ساتھ جو اللہ نے جوڑا ہوا ہے, کہ آپ اپنے اندر جائیں, جو چیزیں آپ نے بچپن میں مان لی تھیں, آپ نہیں تھے, وہ ساری کریں اب. اور جو چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ان کو زیادہ کریں, ان کو تحفہ مانیں. لیکن جو شیپ ہو جاتے ہیں وہ ہم مثال میں کہتے ہیں نا, پاکستانی جی ایسے ہوتے ہیں, جی جی بالکل, باہر کے لوگ ایسے ہوتے ہیں, تو وہ ہم کس بات پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا مزاج پہ سب کا کچھ نہ کچھ رویے دکھا رہا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ حرکتیں دکھا رہا ہوتا ہے. قطار کیسی بنائیں گے, کچرا کہاں ڈالیں گے سے لے کے ہماری بات شروع ہوتی ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں سڑک پہ, بچہ جو دیکھتا ہے اس کو وہ نارمل مانتا ہے. اب اگر اس نے, سب کے اندر یہ ضرور ہے کہ اس نے سروائیو کرنا ہے اس معاشرے کے اندر, جس معاشرے کے اندر بھی وہ ہے, تو ہم اپنے طریقے بنا لیتے ہیں, اپنے حربے بنا لیتے ہیں. تو پاکستان میں بڑے طریقے ہم سیکھ چکے ہیں سروائیو کرنے کے, جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن ضروری نہیں ویسا ہوتا ہو, ضروری نہیں کہ وہ ٹھیک بھی ہوتا ہو. یس, اور وہ صرف ہمارا کوپ کرنے کا انداز تھا. ہمیں لگتا ہے تعلقات ہو تو بچت ہے, تو کس کو جانتا ہے. ہمیں یہ نہیں لگا کہ آپ درست ہو تو بچت ہے, کیونکہ قانون عدالت نے فیصلہ نہیں کیا. اسی طریقے سے باپ ٹھیک کہہ رہا تھا, لیکن باپ کا باپ جو کہہ رہا ہے وہ زیادہ ٹھیک ہے. یہ دونوں سے زیادہ جو مسجد کا کہہ رہا ہے وہ زیادہ ٹھیک ہے. تو یہ دماغ کے اندر بڑے عقائد بناتی ہے. یہ عقائد زیادہ تر لوگوں کے بڑے محدود ہوتے ہیں. جس طرح سرکس میں بڑے بڑے جانور, جنگل کا شیر سرکس میں کودتا ہوا نظر آتا ہے آگ کے دائروں سے, اسی طرح میں ریچھ کی مثال دیتا ہوں. ہم ریچھ کا ڈانس دیکھتے تھے, اس کو کیا پڑی ہے اس جانور کو وہ کرنے کی, تو اس کو پڑی نہیں ہے, لیکن اس کو یہاں تک پہنچایا جاتا ہے, ٹرین کیا گیا. تو ہمارا ماحول جو ہے اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ وہ ہمارے اندر عقائد بنا دیتا ہے. جب کوئی چیز عقیدہ بن جاتی ہے تو حقیقت اس سے مختلف نہیں ہوتی. اچھا عمیر, پرسنالٹی کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اکثر اپنی جو ہماری اندر کی آواز ہوتی ہے ہم اس کو دبا دیتے ہیں. بعض اوقات شاید ہم خود پرسیو کرتے ہیں ہر چیز کہ ہر بندہ ہمیں ہی نوٹ کر رہا ہے جب ہم پبلک میں نکل رہے ہیں, ہمارے اوپینین کو جج کیا جائے گا, لوگ اس بارے میں کیا کہیں گے. سو کیا جو لوگوں کی ججمنٹس ہیں ان کی وجہ سے, ان کے اوپینینس کی وجہ سے ہم اپنی حقیقی آواز کو دبا دیتے ہیں اور ہماری پوری پرسنالٹی چینج ہو جاتی ہے؟ بالکل 100%. میں اس کا ایک کہانی میں بھی جواب دوں گا آپ کو. کہتے ہیں جب اللہ نے انسان کو بنایا تو سوال یہ آیا کہ زندگی کا راز کہاں چھپایا جائے, تو فرشتوں نے کہا آسمانوں میں. تو جواب آیا کہ بہت بلندیوں پہ جائے گا, پروازیں کرے گا, ڈھونڈ لے گا. تو سمندر, تو نہیں سمندر کی گہرائیوں تک جا پہنچے گا. تو پہاڑوں درختوں سے ہوتے ہوتے فیصلہ یہ ہوا کہ انسان کی زندگی کا راز اس کے اپنے اندر چھپا ہوا ہے, اور اس کے سارے سینسز باہر کی طرف ہیں. آنکھیں باہر کا دکھاتی ہیں, کان باہر کا سناتی ہیں, تو وہ سب کچھ دیکھے گا, لیکن یہ آواز مشکل سے سنے گا. یہ آواز سننے کے لیے غار چاہیے, جو سارے ہیروز نے ایکسپیرینس کیا. ہمارے پاس نبیوں کی کہانیوں میں موسیٰ کہاں گئے, اللہ کے نبی, آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جاتے تھے, تو وہ مکہ کے شور کو چھوڑ کے جاتے تھے. آج لوگ کہتے ہیں سوشل میڈیا چھوڑو تاکہ اپنی آواز آنا شروع ہو, نہیں تو ٹرینڈ ہی آتا رہے گا مسلسل. جب تم نے دیکھا یہ تو کسی اور کی آواز ہے, یہ تو دنیا کی آواز ہے. لیکن آپ گہری سانس لیں مصلے پہ اور ایسے لمحات محسوس کریں تو آپ کا اندر آپ کو پکار ضرور رہا ہوتا ہے. وہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ غلط ہے, یہ نہیں کرو, یہ ڈرامہ ہے, یہ تو جھوٹ بول رہی ہے, بالکل اسٹریٹ. اس پہ کتاب ہے پوری میلکم گلیڈویل کی, اٹس کالڈ دا بلنک مومنٹ. اوکے. سو جب بھی آپ کو یہ دماغ کچھ کہہ رہا ہو اور روح سے ایک آتی ہے نا فیلنگ, اس کو پکڑا کریں, یہ بڑی اہم ہے. دوسرا, ذرا خاموشی لائیں. تیسرا, اس کے اندر جو ہے اس کو کہیں نکالیں, کہیں اتاریں تاکہ آپ اس کا موازنہ کر سکیں.
اور آپ اس کی مزید گہرائیوں میں جا سکیں نہیں تو آپ سطح پہ گھومتی رہیں گی, لیکن آواز ہر کسی کے اندر ہے. اچھا, لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم صرف یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہر کوئی ہمارے بارے میں سوچ رہا ہے. جی, اسپاٹ کسی لائٹ محفل میں ہوتے ہیں, ہم شاید کوئی بادر بھی نہ کرے کہ آپ نے کیا پہنا ہوا ہے, لیکن ہم خود کانشیس ہو جائیں گے کہ اس محفل میں اگر 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ میرے کپڑے, میرے جوتوں, میرے بالوں, میری شکل, میری پرسنالٹی کے بارے میں سوچ رہے ہیں. حالانکہ ہر کوئی اپنی الجھنوں میں ہے, اور شاید ایک گلمس میں دیکھیں گے, شاید سوچ بھی لیں گے, لیکن وہ ود ان سیکنڈ ڈائیورٹ ہو جائے گا ان کا مائنڈ. اس چیز میں اپنے مائنڈ کو کیسے ٹرین کریں کہ ہر کوئی آپ کے بارے میں نہیں سوچ رہا, تاکہ آپ اپنا کانفیڈنس نہ لوز کریں, کیونکہ اس محفل میں آپ اپنا کانفیڈنس لوز کر جائیں گے جہاں پہ آپ کو لگے گا کہ اچھا ہر کوئی میرے بارے میں سوچ رہا ہے. آپ کی اوور آل جو آپ کی شخصیت ہے وہ چینج ہو جائے گی, آپ کی چلنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہو جائے گا, اپنے آپ کو کیری کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ, آپ انڈر کانفیڈنٹ ہو جائیں گے. یس, یو ول ناٹ بی یور ریئل سیلف. پھر آپ ایک ڈرامہ لگا رہے ہیں, جیسے کیمرہ آن ہو گیا, اس کو اسپاٹ لائٹ افیکٹ بھی کہتے ہیں. ہماری تو نوکری ہے نا, نوکری کی بات نہیں کر رہے, کیمرے کے علاوہ جب بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بڑے مختلف باتیں کر رہے ہوتے ہیں. پھر کیمرہ کھلتا ہے تو آپ لوگ پھر خاص باتیں کرتے ہیں, تو پھر ہمارے ساتھ یہ ہو جاتا ہے جب ہمیں لگتا ہے. تبھی دوست ہمیں بڑا لبریٹ کرتے ہیں. ان کی آنکھیں ہوتی بھی ہیں تو ہمیں نہیں لگتی, ہم وہاں پہ بہت سیف فیل کرتے ہیں. سو 2-3 باتیں. ایک تو یہ اسپاٹ لائٹ افیکٹ سب کے ساتھ ہوتا ہے, ان کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے جو کہ ویسے ہی مشہور ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا کے دور میں, جن کو عادت ہو جائے نا کہ لوگ مجھے دیکھتے ہیں, لوگ تو میری بات سنتے ہیں, تو وہ بلکہ محفل میں جائیں اور اگر انہیں ایسا نہ ہو تو وہ برا بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے. وہ بھی ان کی ریئل اسٹیٹ کو ان سے لے لیتا ہے. اس میں بھی بڑی کہانیاں آپ کو ملیں گی. سو اس پہ اہم بات یہ کہ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ فار دا موسٹ پارٹ لوگ آپ کو کچھ, میرا خیال ہے کوئی 20 سے 25 سیکنڈ, اس سے زیادہ ان کا اٹینشن نہیں ہوتا. آپ سے کی ہوئی بات ان کو چند لمحوں بعد, کچھ گھنٹوں بعد یاد نہیں ہوتی. اور بہت ساری محفلیں جیسے آپ کہہ رہی ہیں جس میں ہم یہ سوچ لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ سب دیکھ رہے ہیں اور ہم ایک ایکٹ پٹ آن کر رہے ہوتے ہیں, اس کا کسی کے دماغ میں ٹریس بھی نہیں ہوتا. سو لبریٹ کریں اپنے آپ کو. میں اس کو یہ کہوں گا کہ یہ آپ کا ایگو موڈ ہے, اور ایگو موڈ ڈسکنیکٹ کرتا ہے. اگر آپ اس کو ریورس کریں اور کنیکشن بنائیں, اللہ نے آپ کو مرتبہ دیا ہے, اگر آپ ہاتھ ملانے والے بنیں اور اوپر سے نہ آنے والے بنیں تو آپ بہت جوائے میں وہ محفل لگائیں گے. وہ سب کے لیے یادگار بھی ہوگی, آپ کو بھی مزہ آئے گا اور آپ کو وہ داد اور تالیاں بھی مل جائیں گی. مزیدار بات یہ ہے. سو آپ زیادہ سے زیادہ کنیکشن جوڑیں. کنیکشن صرف دوسروں سے نہیں, اپنے آپ سے بھی, which means be real. Don't fake it. Say what you're really feeling. What thoughts bother you. Don't just say, hey, I have figured it all out. Like ہوتا ہے نا ہم جب سوشل گیدرنگ میں جاتے ہیں, oh, I'm cool. بتانا نہیں ہے کسی کو. ایک بندہ بتاتا ہے نا, پوری محفل پاور اپ ہو جاتی ہے ایک ریلیونٹ ڈائیلاگ سے, ورنہ وہ محفل سیاست اور سپورٹس میں ٹائم ضائع کر کے آ جاتی ہے. سو جتنا آپ ریئل ہوں گے اتنا آپ ریئل ایڈمیریشن ارن کریں گے. اور اللہ نے آپ کے اوپر اگر نظریں ڈالی ہیں, اگر یہ واقعی درست ہے تو یہ نظریں آپ کو خراب بھی کر سکتی ہیں, اور یہی نظریں آپ چاہیں تو آپ کا انفلوئنس. لیکن اس کو صرف اس نظر سے نہ دیکھیں کہ میں نے دینا ہے, آپ خود بھی اس کا حصہ ہیں, خود بھی ریفائن ہو اس سے. ارد گرد کے لوگوں سے اکثر لوگ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی سنتے بھی نہیں ہیں, اینڈ آئی تھنک دیٹس دی ورسٹ. اور اس میں کیا ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو محفلوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل سم ون از ہیونگ دیٹ نالج اینڈ وزڈم, اب ظاہر جب تک وہ اس محفل کے لیول پر جا کے بات نہیں کر رہا, وہ کنیکٹ بھی نہیں کر رہا. بالکل, یہ بھی ایک ہم نے مسئلہ دیکھا ہے کچھ لوگوں کے درمیان کہ ذرا بہت پڑھا ہوتا ہے, انہوں نے وہ یہاں کی بات وہاں سے کنیکٹ بھی کریں گے, اس رائٹر کا نام بھی لیں گے, اس فلاسفر کا نام بھی لیں گے, سب کچھ کریں گے, وہ اس آڈینس سے کنیکشن نہیں بنا پاتے. ماشاء اللہ, I've seen you, جس طرح بہت سے ایونٹس میں آپ بہت کنیکٹ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, کہ میں نے دیکھا ہے پن ڈراپ سائلنس پہاڑوں پہ بھی ماشاء اللہ. شاران فارسٹ کا آپ کا سیشن بہت زبردست تھا. سو یہ جو سیشن آپ جس طرح کنڈکٹ کرتے ہیں عمیر, کنیکٹ کرتے ہیں آپ, اور یہ نہیں دیکھتے کہ یو نو, کیونکہ ذرا اس میں مختلف طرح سے لوگ موجود ہیں, مختلف ڈومین کے لوگ موجود ہیں, مختلف بیک گراؤنڈس کے لوگ موجود ہیں, بٹ وہ سب کنیکٹ کر جاتے ہیں. آف کورس دیٹس این آرٹ, بٹ یہ جو کنیکشن ہے کتنا امپورٹنٹ ہے ہر اس شخص کے لیے جس نے کسی محفل میں جا کے کچھ ڈلیور کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ, یو ویری کائنڈ. آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ خاصا ہے, آئی تھنک یہ بڑی عام بات ہے. پھر اتنی عام کیوں نہیں ہے؟ ہم سب کنیکشن کے لیے بنائے گئے ہیں. میں اگر اپنی انا سائڈ پہ رکھوں تو میں نے آپ کے ابھی, انہوں نے مجھے اتنا تیار کیا, مجھے ولیمہ یاد آ گیا میرا. تو آپ کے جو میک اپ آرٹسٹ محمد حمزہ, میں نے زبردست ان سے باتیں کی. میں چاہتا تو
حمزہ ادھر بندہ ہے, وہ فون پہ باتیں کر رہا ہوتا ہے تو میں اس کی باتیں رکوا کے کہتا ہوں کہ آپ کو مجھے یہ موقع واپس نہیں ملنا. آپ کے خیال میں یہ صرف آپ کا میرا انتظام ہے یہاں پہ. اب تو میں کہتا ہوں آپ نے میں نے یہاں پہ آج ملنا تھا. آئیں فگر آؤٹ کرتے ہیں. destined to be here. آپ مانتے ہیں نا ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں نہیں ہل ہلتا. سکتا, بے شک. تو جو ہو رہا ہے آپ کے ارد گرد جو ہیں وہ اسکیم کا حصہ ہے. Yes. آپ انا میں چل رہے ہیں, آپ کو اللہ نے نوازا ہے, مرتبہ دیا ہے, مال دیا ہے, آپ اس پہ ڈسکنیکشن لگائیں گے. آپ کا تو زیادہ کام ہے کنیکٹ کرنا. صحیح بات. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں نے کچھ کو دیا ہے کچھ کو نہیں دیا تاکہ دونوں ایک دوسرے کی خدمت کریں. سو یہ جو ڈسکنیکٹ والے موڈ میں دنیا سے توقع لگاتے ہیں کہ آئیں سرو می سرو می سرو می, اللہ نے ان پہ زیادہ ذمہ داری ڈالی ہے بلکہ ان کا حساب بھی زیادہ رکھا ہے. تو ہمیں ہیلپ کرنا چاہیے جو لوگ اس موڈ میں ہوتے ہیں, جنہیں ہم بڑا بھی کر دیتے ہیں, سر آپ کی بات, سر آپ واہ واہ واہ. ہمیں ذرا انہیں گراؤنڈڈ رکھنا چاہیے. اس سلسلے میں ان کی بیگمات ایسے لوگوں کے اکثر ازواجی سلسلے بھی اچھے نہیں ہوتے بیکاز وہ وہاں پہ بھی ڈرامہ کھیل رہے ہوتے ہیں. ان کے بچے بھی ان سے کنیکٹ نہیں کر پاتے. بچہ تو انا سیکنڈ میں ریکگنائز کرتا ہے. بچہ ڈزنٹ کیئر اباؤٹ ٹائٹلز. بچہ از گونا واک ٹو ویئر دے سی پریزنس, ویئر دے سی کنیکشن. اور بچے سے کنیکٹ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ بچہ بننا پڑتا ہے. You get out of your own mind. Yes. اس لیول پہ آنا ہوتا ہے. That's called inspiration. Hence there is pin drop silence. Yes. When the mind stops, we are too much into our mind. That's our ego. We have to remind ourselves کہ ہمارا یہ مائنڈ بنا ہے, Yes. ہم یہ مائنڈ نہیں ہے, ہم یہ مائنڈ نہیں, یہ ہماری مشین ہے, یہ ہمارا AI ہے. ہم اس پہ چلنا شروع ہو گئے. حالانکہ اس کو چلانا ہے ہم نے, اسے ٹرین کرنا ہے ہم نے, اور چلانا اس آواز سے جو آپ نے بات جو اندر کی آواز ہے. That's the soul. Yes. And that's always talking. اوکے. اچھا خیر اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مطلب کیونکہ ہم پرسنالٹی کے پرسپیکٹیو سے بھی بات کر رہے ہیں آج, ہم دیکھتے ہیں کہ لیٹس سپوز 10 لوگ ایک محفل میں, آئی ڈونٹ نو میرا کوشچن آپ سمجھ جائے گا اگر میں اس کو صحیح طریقے سے نہ بھی پٹ کر سکوں. اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں لگتا ہے کہ 10 لوگ ہیں, ان کی ایک رائے ہے, آپ کی رائے مختلف رائے ہے, لیکن کیونکہ آپ نے اس محفل میں اپنے آپ کو ایکسیپٹ کروانا ہے, سو اس ایکسیپٹنس کے چکر میں آپ ان کی رائے میں شامل ہو کے ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور اپنی رائے کو کہیں نہ کہیں ہم سپریس کر دیتے ہیں. سو اوور ویلمڈ ہو جاتے ہیں پرابلی. تو اس چیز کو ہم کس طرح سے کیٹر کر سکتے ہیں کہ نہیں, اگر 10 لوگوں میں بھی ہماری اپنی رائے ہے تو ہم رسپیکٹفلی اس کو اون کر سکتے ہیں اور اس کو وہاں پر ایکسپریس کر سکتے ہیں, اور ہماری اپنی ایک آئیڈینٹی, ہماری اپنی تھاٹس ہیں جن کو ہمیں کیری کرنا ہے. یا یہ اینڈ نہیں لگاتے ہم اور سوچتے ہیں یا تو یہ یا یہ. تو اس کی میں نے مثال آسان اگر آپ دماغ میں بنائیں, اگر 6 لکھیں تو وہ ایک طرف سے 6 ہے, دوسری طرف سے 9 ہے. ان میں سے درست کون ہے؟ جی تو سیدھے انداز میں دیکھ رہا ہے, جی دونوں اپنے انداز میں سیدھا ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. مولانا رومی کے قصوں میں بھی آپ کو ملے گا 3 لوگ آنکھوں پہ پٹی باندھی, کمرے میں بھیجا, کمرے میں ہاتھی تھا, پوچھا اندر کیا ہے. ایک نے کہا, جس نے سوٹ پکڑی اس نے کہا کوئی پائپ ہے, جس نے پاؤں پکڑا اس نے کہا پلر ہے, جس نے دم پکڑی اس نے کہا جھاڑو ہے. تو ان میں سے حقیقت کون بیان کر رہا ہے؟ اس ٹیبل پہ حقیقت دونوں لوگوں کے پاس ملا کے ہوتی ہے. سکے کے دونوں رخ ملتے ہیں تو پورا سکہ بنتا ہے. تو آپ تو بہت لوگوں کا نقصان کر رہی ہیں. میں اس کو ایسے دیکھوں گا, چاہے آپ اپنے ادارے میں بیٹھے ہوں, چاہے اپنے گھر میں ہو, چاہے اپنے دوستوں میں ہوں, اور آپ کو اللہ نے مختلف زاویہ دکھا دیا ہے لیکن آپ نہیں دیکھ رہے. آپ دکھا نہیں رہے ہمیں. آپ کو یہ خوف ہے کہ آپ گروپ سے نکالے جائیں گے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں گروپ آپ کے زاویوں کی وجہ سے آپ سے نہیں ملا ہوا. یس, گروپ آپ کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہے, اس کے اوپر آپ کے زاویے. بندہ الگ ہوتا ہے, اس کے خیالات الگ ہوتے ہیں, اور اکثر محفلوں میں مختلف خیالات والے لوگ بڑا انجوائے کرتے ہیں. جس طرح اگر آپ کو ریلیجس ڈفرینس بھی ملے اور اگر آپ سیکھنے والے ہیں تو آپ کیسے انجوائے کریں گے. اچھا تمہاری سائڈ پہ یہ کیسے ہوتا ہے؟ لٹرلی ایسے ہے, آپ اس ڈسکشن کو انجوائے کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کا گروپ آپ کو زیادہ آنر کرے گا, کیونکہ ہر گروپ اپنے درمیان کرٹیکل تھنکرز بھی چاہتا ہے, ڈفرینٹ پرسپیکٹیو بھی چاہتا ہے. اور آپ جب اپنا زاویہ بتائیں تو آخری بات یہ اس میں یہ نہ کہیں نہیں یہ غلط ہے, میں ٹھیک بتاتا ہوں. آپ کہیں یس, زیادہ تر لوگ ایسے دیکھتے ہیں.
میں نے اس کو اس نگاہ سے دیکھا. Absolutely, that's a decent way of saying. Yes, تو آپ نے پوری چٹانیں نہیں گرا دی لوگوں کی, بس عمارتیں نہیں گرا میرا دی. زاویہ ہی ٹھیک ہے, یہ اصل میں ریجیڈیٹی ختم کرنی ہے, وہ ختم کرنا ہوتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مجھے لگتا ہے کہ بس اپنے اوپینین, اپنی چیز کو, آپ کو اپنے خیالات کو, اپنی ویلیوز کو اون بھی کرنا ہوتا ہے. 100% سچویشن میں آپ کو اوور ویلم نہیں ہونا ہوتا کہ میرے سامنے کوئی ایسی شخصیت ہے, یا آپ کی اپنی تھاٹس ہیں, آپ کی اپنی, آپ ان کو کیری کریں. ہاں, آپ ڈس ایگری ضرور کر سکتے ہیں, رسپیکٹفلی آپ ڈس ایگری کریں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ دوسرے کے کسی ایسی تھاٹ کے رسپیکٹ بھی کریں پبلکلی جو شاید کسی دوسرے کے لیے نقصان دہ ہے. 100% سپوز اگر کوئی خواتین کے اگینسٹ straight بات کہا کر رہا ہے تو I cannot respect their opinion. میں نہیں کر سکتی being a woman یا being a human being, میں نہیں کر سکتی اس کو respect. So obviously I'll have to disagree. But then obviously بات یہ بھی ٹھیک ہے کہ it depends کہ آپ نے کتنا طریقے سے اس کے ساتھ ڈس ایگری لڑنا نہیں. So that's very important. ہاں, مار کٹائی نہیں کرنا. دیکھیں کچھ مورلی ریپریہنسبل چیزیں نا, کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن پہ آپ لائن ڈرا کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ میں گالیاں دینے پہ اتر آؤں, یہ اس پہ آپ اینڈ نہیں لگائیں گے, دیکھو تم اس کو گالی سے دیکھتے ہو, میں اس کو ایسے گالی رہے گی. اس کو آپ نے پاز کرانا ہے. یس, اب وہ آپ کیسے کرائیں گی یہ میں ضرور کسی اور شو میں ایکسپلور کرنا چاہوں گا کہ آپ کیسے رکوائیں, کیونکہ اس میں آپ تھریٹ میں ہوتے ہیں نا کہ اگر آپ نے ایک بھرے میدان میں کسی کو, اب آپ کی بات درست ہے کہ آپ گروپ سے نکالے جا سکتے ہیں, لیکن اس کو رکوانا آپ کے اوپر فرض ہے, نہیں تو یہ بہت بڑا قرض رہ جائے گا. ایبسلیوٹلی ایسے. اور میرا وقت مختصر ہے, لاسٹلی پہلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے اپنے اندر کی آواز باہر لانے کے لیے, اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ اس پہ کام کرنا کہ آواز ٹھیک بھی ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا آواز ہوئی غلط آپ کے اندر کی, یا شیطانی بھی ہو سکتی ہے. تو ایک تو ہے کہ اسے ٹھیک کرنا ہے, پاک صاف رہا کرے. میں کہتا ہوں دو آوازیں, ایک روحانی ہے, ایک مطلب تو صحیح والی آواز کو باہر لے کر آنا ہے. یس, یوزلی جو فیتھ کی آواز ہوتی ہے نا وہ آگے بڑھاتی ہے, فیتھ کی آواز سب کو ملاتی ہے, فیتھ میں ابنڈنس ہوتا ہے. شیطانی آواز خوف میں ڈالتی ہے, مقابلہ کرواتی ہے, لڑواتی ہے, رکواتی ہے. تو ایک تو یہ بڑا ایزی کہ فیتھ آپ کو ہمیشہ پش فارورڈ کرے گا اور اوپن اپ کرائے گا. فیئر شٹ ڈاؤن کرتا ہے باڈی کو بھی, دماغ کو بھی, جذبات کو بھی. سو ایک تو یہ فرق کرے. جو کرنے والا کام ہے, امام غزالی نے کہا جب تم بالغ ہو جاؤ تو اپنے عقائد کو کویسچن کرو. اور میں یہ صرف ریلیجس عقائد کی بات نہیں کر رہا, آپ اپنے لیے بھی آئی ایم ناٹ بھریں یہ شیٹ, جواب دیں اس بات کا, پھر ایک ایک بات کو پکڑیں. آئی ایم ناٹ بیوٹیفل, وائی ڈو آئی بلیو دیٹ, یہ آپ کا لمیٹنگ بلیف ہے. آئی ایم ناٹ فنی, وائی, ہر بات پہ یہ آپ نے اپنے بارے میں مانا ہوا ہے, پھر اپنے ماں باپ کے بارے میں, پھر تو یہ کرنے والا کام ہے. اور ضرور کریں, پہلا قدم یہی ہے کہ جو مانی ہوئی چیزیں ہیں ان کو تحریر کریں, پھر آپ ان پہ سوال خود ہی کریں گے, اور جب سوال کریں گے نا تو وہ ٹوٹتی چلی جائیں گی. The basic point is question yourself. Question the thoughts actually. Umair, thank you very much. ساتھ موجود تھے. It's great to have you. I know you were very busy, but our time نکالا. Thank you so much for that. No, sorry to keep you waiting and thank you very much. Thank you very much once again. ہم ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور جب ہم دو ملکوں کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دو ملکوں کے روابط ایسے ہونے چاہیے کہ عوام کے روابط جو ہیں وہ بہت بہتر ہیں. بیکاز سفارتی کارکردگی تو ہمارے سامنے ہوتی ہے, وہ تو روابط اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں, وہ بہت بہتر طریقے سے چل بھی رہے ہوتے ہیں, لیکن پیپل ٹو پیپل ٹائز یہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور ایسے میں پاکستان اور تاجکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو عوام کے روابط بھی بہت بہترین ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کافی سملیرٹیز, کافی ڈفرینسز وہ تو ہیں. تو آج کا سیگمنٹ جو ہے وہ بہت ہی اسپیشل ہونے والا ہے, کیونکہ آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے سملیرٹیز ہیں کلچر میں, کس طرح سے ڈفرینسز ہیں کلچر میں, کیا چیزیں جو کہ ہم اڈیپٹ کرتے ہیں. اور اسپیشلی
تجارتی اس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں کیا کیا ہمارے پاس جو ہے وہ اس وقت ہمیں جو ہے وہ فائدہ ہو رہا ہے، تو اس پرسپیکٹیو کو بھی ہم ذرا ساتھ لے کر ضرور چلیں گے. آج کے مہمان اسپیشل اس وجہ سے ہیں کیونکہ ایمبیسڈر بننے سے پہلے جو ہے وہ یہاں پر نمل میں وہ سرو کر چکے ہیں ایز اے ٹیچر، ایز اے اسٹوڈنٹ، تو پاکستان کو بہت بہتر سمجھتے بھی ہیں. اردو بہت اچھی بولتے کیونکہ اتنا عرصہ رہے، اردو سمجھ گئے، بلکہ اردو بڑے بہترین انداز میں وہ بولتے ہیں. اور جب بات آپ نے کی نا دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی، وہ ذرا ہم اس کی اگر تاریخی طور پر دیکھیں، ثقافتی طور پر دیکھیں، سماجی طور پر دیکھیں، لسانی طور پر دیکھیں تو بہت زیادہ سملیرٹیز ہیں. وہ چاہے پھر ہم ڈریسز کے وائبرنٹ کلرز دیکھ لیں یا پھر ہم وہاں کا لینڈسکیپ، اس میں موجود پہاڑ دیکھ لیں. سو آپ کو اگر ایسا موقع ملے کہ آپ دو تصویریں لے کے کمپیئر کریں کہ اچھا یہ تاجکستان ہے، پاکستان ہے، تو شاید آپ نہ ڈفرینس کریٹ کر پائیں بیکاز وہ لینڈس کے بھی بہت زیادہ سملر ہو رہی ہوتی ہے. بہت اچھی چیز یہ بھی ہم نے دیکھی ہے کہ تاجکستان کے اسٹوڈنٹس یہاں پر آتے ہیں، جو کلچر ایکسچینج کے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، پروگرامس ہو رہے ہوتے ہیں، پاکستانی اسٹوڈنٹس، پاکستانی یوتھ وہاں جاتی ہے، یہاں سے جو ٹائز ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ اسٹرینتھ ہوتے ہیں، پھر ظاہر ہے زبان بھی ایک دوسرے کی سیکھ لی جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. تو کون کون سے شعبے ہیں جس میں ہم تعاون کر رہے ہیں اور مزید تعاون کر سکتے ہیں، جس میں ذرا ایک انرجی کا بھی ہے، اس میں ڈیفنس کا بھی ہے، اس میں ایجوکیشن کا آپ نے مینشن کر دیا، اور بہت سے ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزید گنجائش ہے کہ ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں. اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے تاجکستان کے پاکستان میں سفیر ہز ایکسیلنسی شریف زادہ یوسف طاہر نے. لیٹس ویلکم ہم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. میں آپ سے بہت بہت شکر گزار ہوں اور پی ٹی وی ہوم سے کہ آپ نے اور آپ کے پروگرام کا کہ آپ نے موقع دیا ہم کو پاکستان میں اس برنامہ کے جو ناظرین کرام ہیں ان کے ساتھ آج ہم صبح مخاطب ہیں. واہ کیا بات ہے. فلو یہ اردو اتنی خالص اردو اسپیشلی یہ کتنے عرصے میں آپ نے سیکھی؟ دیکھیے میں آپ کو ایک آپ سوچتے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو سچ بولوں. ضرور. میں سچ بولتا ہوں. سچ بات یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے بات کیا وہ خالصتاً فارسی الفاظ تھی. جو آپ کو پتہ بھی نہیں ہے یہ راز کہ آپ خود فارسی بولنے والے لوگ ہیں. کیونکہ اردو میں بہت سے الفاظ فارسی سے لیے گئے ہیں. بالکل درست بات. بالکل. اور جو عربی کی بھی الفاظ ہے وہ صرف وہ بھی فارسی کے اندر سے ادھر آئی ہے کیونکہ اردو میں اتنی عربی الفاظ ہے جتنی فارسی کے اندر ہے. بالکل. تو یہ صرف میں سوچتا ہوں کہ یہی جو ہماری اس طرح کی ڈائلاگس ہوتے ہیں ٹی وی میں اور ریڈیو میں اور اس طرح کی انٹریکشن ہے، میں اسی لیے آپ سے بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو شروع میں بھی جو باتیں کی کہ ہم اتنے جیوگرافیکلی بہت قریب بھی ہے اور سملر بھی ہے ایک جیسے. اور پھر آپ نے بہت درست فرمایا کہ چہرہ بھی ہمارا سیم ہے. ابھی میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، شاید کچھ مناظرین کرام سوچتے ہوں گے کہ یہ پاکستانی ہے، یہ کوئی پاکستانی ہوگا. تو صحیح بات ہے. دیکھیے ہم میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے. گزشتہ ہمارا تاریخ بھی ایک ہے، بالکل ادبیات بھی ایک ہے، ہماری جو نیشنل ہیروز بھی ہے وہ ایک ہی ہے. بالکل ایسے جو تاجکستان جو بن رہی تھی 1924 میں، ان میں بھی ہمارا جو نیشنل ہیرو ہے وہ بھی آج کی چار سادہ پاکستان سے بھی ہے، جو جا کے ادھر تاجکستان کی جو نو بنیاد ملک کے لیے بہت حصہ لیا تھا اور تاجکستان کو باندھنے کے لیے بھی اپنا جان دیا ہے، تو شہادت دیا ہے. تو ان کا درجہ ہمارے تاجکستان میں نیشنل ہیرو کا درجہ ملا ہے ان کو، اور ان کا نام ہے نثار محمد خان یوسفزائی. واہ. اور اسی طرح ایک اور نام جو ہمیں بہت زیادہ کنیکٹ کرتا ہے تاجکستان کو اور پاکستان کو، یوں تو ہم کہتے ہیں وہ گلوبل لیول پہ بھی کنیکٹ کرتے ہیں، بٹ اگر ہم صرف ان دو ملکوں کی بات کر لیں تو وہ نام ہے علامہ محمد اقبال صاحب کا، ہمارے نیشنل پوئٹ. اور جس طریقے سے وہاں پر علامہ اقبال کو پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اور بلکہ
بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے. سو یہ ایک سملیرٹی ہے ان دو ملکوں کے درمیان کہ ایک شخصیت جو کہ وسعت رکھتی ہے اور اس نے کنیکٹ رکھا ان دو ملکوں کو, دو قوموں کو, جو کہ ظاہر ہے میں دو قوم بھی نہیں کہتا, بالکل وی آر جسٹ ہم لائک ایک ہی قوم ہیں. ایبسلیوٹلی. آپ کی بات بالکل صحیح ہے, بالکل بجا ہے. آپ نے تو وہ رگ پکڑا جو بہت اہم ہے, جہاں سے ہم لوگوں کو ایک روحانی بے شک ڈائریکشن ملتی ہے, کنیکشن ملتی ہے, اور ہمارا سیم ہے. اور ایون ہم علامہ صاحب کا نام ایسے نہیں لیتے ہیں, ہم ان کو حضرت محمد اقبال بولتے ہیں تاجکستان, اور پیچھے پھر لاہوری بھی بولتے ہیں, حضرت محمد اقبال لاہوری ہماری زبان میں. صحیح. تو تاجکستان میں ان کو ایک ولی کے طور پہ جانتے ہیں. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری جو دور کے, ہماری جو صدی ہے, ہم انہی کی صدی میں پیدا ہوئے ہیں. جی ہم تھوڑا وہ ہے, فاصلہ ہے سالوں میں ہماری پیدائش, اور پر صدی تو وہی ہے. بے شک. ہم اس سے بہت ہی وہ ہے خوش ہے اور خوش نصیب بھی ہے. اور ہمارے تاجکستان میں آپ دیکھیے لاکھوں آپ کو ملیں گے بچے جو 7-8 سال کے ہیں, جو حافظ کلیات اقبالی ہے. تاجکستان میں بہت ہے, آپ حیران ہو جائیں کہ ہر سال کمپٹیشن چلتی ہے تاجکستان میں اقبال خوانی پہ, اور بہت مشاعرے چلتے ہیں. اور میرا ایک تمنا ہے, میرا ایک خواہش ہے کہ آپ جو ایک بارنامہ کے ساتھ اسی وقت جب یہ فیسٹیول اقبال کی جو تاجکستان میں ہوتا ہے ہر سال, آپ اس میں آئے اور اس کو پورا ریکارڈ کرے اور ہمارے پاکستانی بھائیوں کو وہ دکھائے. کیونکہ جو کلام اقبال ہے اس میں تو تفسیر قرآن ہے, اس میں حیات کا, انسان کی جو زندگی کا جو فلسفہ ہے وہ اسی کو آپ پائیں گے. اگرچہ گزشتہ میں ہم اپنے ادبیات میں پڑھتے ہیں تاریخ میں کہ شیخ سعدی سفر کر کے ہندوستان آیا تھا کہ کتاب حیات کو ڈھونڈنے کے لیے, پھر انہوں نے خلیلہ و دمنہ کو لے کے گئے. تو میں سوچتا ہوں کہ آج کے زمانے میں کلیات اقبال کو لے کے پڑھنا یہ وہی کتاب حیات ہے. اور اس تاجکستان میں ٹرانسلیشن ہوئی, وہ ہمارے حروفات میں حرف گردان ہم بولتے ہیں, ہمارے حروف میں چھاپی گئی ہے. لینگویج تو وہی ہے, زبان تو وہی ہے, زبان کی کوئی ترجمہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس حروف, کیونکہ ہم 38 سے ہم سیریلک پہ گئے ہیں. تو ابھی اور ایک خبر ہے کہ ہم 1 جون سے دوبارہ خطوطی جو نیاگان ہیں وہی عربی خطوط, ہم اس پہ اپنے اسکولوں میں واپس آ رہے ہیں تاکہ اپنے جو روٹ سے پھر سے کنیکٹ ہو سکیں. آئی تھنک یہ بڑا ضروری بھی ہوتا ہے کہ اپنی روٹ سے آپ کنیکٹڈ رہیں. ہم آگے تو نکلتے ہیں اپنی زندگی میں کہ جی ماڈرن دور ہے, آپ آگے جا رہے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں جب آپ اپنی روٹ سے جڑے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنی آئیڈینٹی کا پتہ رہتا ہے, آئیڈینٹی کرائسس کا آپ شکار نہیں ہوتے. تبھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو فاصلے آج دکھتی ہیں ہمارے لوگوں کے بیچ میں یہ بالکل نہ ہو, بالکل نہ ہو. بالکل. سر 2024 سے اب تک آپ پاکستان میں بطور سفیر جو ہے یہاں پہ آپ ہیں, آپ نے پاکستان اور تاجکستان کے درمیان تجارتی شعبوں میں کس طرح سے آپ نے پروگریس دیکھی ہے, کہ کن کن شعبوں میں تجارت اس وقت اس میں تعاون ہے, کیسے آپ نے پروگریس دیکھی ہے ان چند سالوں میں؟ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خوش نصیبانہ میں وہ بندہ ہوں جو شروع سے میں پاکستان کے اور تاجکستان کی جو بیچ میں جو ریلیشن شپ تھی اس میں ہمیشہ میں ملوث تھا, اور میں چشمدید گواہ اس کا بھی ہوں کہ 1990
2 سے شروع کر کے ہم نے کراچی میں فلائٹ چلائی تھی. پہلے ہفتہ وار تھی, اس کے بعد وہ ہر روز فلائٹ ہوتی تھی, اور ہماری تجارت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ فلائٹ میں آ کے سامان بھر بھر کے لے کے جاتے تھے. پہلے یہ زمینی راستے کوئی نہیں تھے. بعد میں تھوڑا آپ دیکھیے ہمارا تقریباً 90% جو اشیاء تھے ہمارے روزمرہ کے, وہ سب پاکستان سے لے کے جاتے تھے ہم. ہمارے بچوں کے اسکول کی ڈریس سے لے کے ان کی جوتوں تک, ان کے ہر چیز, پینز, اور ان کی جو اوپر جو وہ بناتے تھے وائٹ یہ فتے جو اسکولوں میں یوز ہوتا ہے, تو وہ سب پاکستان سے بن کے جاتا. تمام جو ہمارے خواتین کی جو لباسیں ہیں یہیں سے ان کے کپڑے جاتے تھے. کوئی ایسے شادی نہیں ہوا کرتی تھی جو پاکستان سے برائڈ کے لیے اور اس کے رشتہ داروں کے لیے جو آتے ہیں ان کی جو سوغات ہے وہ پاکستان کے ہی مارکیٹ سے نہ جائے. تو ماشاءاللہ پاکستان کا ابھی بھی وہی سٹیٹس ہمارے پاس ہے, اور وہی چیز دن بدن بہتر ہوتا جا رہا ہے. اور آپ کے سامنے وہ بندہ ہے جو 2001 میں پہلا قافلہ کراچی سے زمینی طور پہ زمین کے اوپر ہم لے کے تاجکستان لے کے گئے. نہ صرف تاجکستان, پورا سینٹرل ایشیا. کراچی کی میں اس وقت کونسل جنرل تھا, تو کراچی کی جو بزنس کمیونٹی ہے جو تاجکستان, ازبکستان, قزاقستان کے ساتھ بزنس کرتے تھے, تو ہم نے ان کے ساتھ یہ پہلا قافلہ لے کے گیا تھا. اور وہ لوگ شاید ابھی یہ پروگرام دیکھ کے بھی ان کو یاد آئے کہ روٹ کیا تھا اس وقت؟ روٹ یہی تھا ترخم, اور ہم ترخم سے لے کے پھر کابل اور پھر کندوز, کندوز, اور کندوز سے شیرخان بندر جو ہمارا اور افغانستان کا ہے. تو اس وقت ہمارے پھول نہیں بنی تھی افغانستان کے بیچ میں, اس وقت بارش تھی, ٹرکس آ کے بارش کے اوپر کھڑی ہوتی تھی دو, اور وہ پھر اس طرف کھینچ کے لے کے جاتے تھے, پھر اسی طرح عبور ہوتے تھے. تو الحمدللہ آج چیزیں بہت مختلف ہیں, بہت مختلف ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دیکھیں, اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں, بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان اور تاجکستان کے جو درمیان ڈسٹینس ہے وہ صرف 11 کلومیٹر کا ہے. واخان کوریڈور کا وہ صرف 11 کلومیٹر دور ہے ہم سے تاجکستان. ایسے میں یہ انسان سوچتا ہے ٹھیک ہے وہ ٹرین بہت ڈفرینٹ ہے, ڈیفیکلٹ ہے, ماؤنٹینز ظاہر ہے وہاں پہ ایسی ہیں کہ ہم اس طرح اسے شاید ابھی تک یوٹیلائز نہیں کر پا رہے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر میں پاکستان اور تاجکستان کا یہ کنیکشن بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے, واخان کوریڈور والا؟ دیکھیے ہم تو ایک قوم ہے آپ کے ساتھ, بالکل فاصلہ کا کوئی وہ نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو دنیا میں ہو رہا ہے, لوگ اتنے بڑے بڑے پل بناتے 30-40 کلومیٹر سمندر کے اندر, بالکل بناتے ہیں. تو یہ کیا ہے, زمین کے اوپر ہے. تو ہم میں اگر انسان چاہے گا ہر چیز کر سکتا ہے. فارسی میں بولتے ہیں باہر کورے کی ہمت بستہ گردات, باہر کورے کی ہمت بستہ گردات, اگر خورے بود گلدستہ گردات. مطلب یہ ہے کہ اگر ہر کام پہ ہمت سے پیش آئے تو ہو جاتا ہے, کانتوں سے بھی گلدستہ بن جائے. واہ. تو ہم آپ کے ساتھ اتنا ہمارے لوگوں میں ہنر ہے, اتنی سارے سکیلز ہے, ہم آپ کے ساتھ بہت تجربہ رکھتے ہیں. ہمارے اور آپ کے لوگ دنیا میں رستہ بنا رہے ہیں, تو یہاں کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیوں نہیں بنائیں گے؟ ہر چیز ہو سکتا ہے, ہر چیز ہو سکتی ہے. when there is a will there is a way. اس کو مزید ہم ایکسپلور بھی کریں گے, اور جب ہم مزید تعاون کی بات کریں, کاسا 1000 اس پروجیکٹ سے متعلق بھی بات کریں گے, اور ذرا کھانوں سے متعلق بھی بات کریں گے, ہے نا. چھوٹی سی بریک سے ہم لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, اس ڈسکشن کنٹینیو رکھیں گے. اسٹے ود اس, یہ ہے رائزنگ پاکستان.
ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. تاجکستان کے پاکستان میں سفیر ہز ایکسیلنسی شریف زادہ یوسف طاہر ساتھ موجود ہیں. بریک پہ گفتگو ہو رہی تھی اور اس سے پہلے سبین آپ نے کہا کھانوں پر بھی بات ہوگی, کیونکہ آف کورس جب بھی ہم ایسا کوئی انٹرویو کرتے ہیں ہم ضرور پوچھتے ہیں کہ اچھا پاکستانی کھانے کون سے کھانے, اچھا وہ جو ہمارے نیشنل کھانے جو ہم نے بنا رہی ہیں وہ کھانے کیا ٹرائی کیے نہیں کیے, کتنا ٹیسٹ کا فرق ہے. سر کون سے کھانے ابھی تک, اب تو آپ نے میرا خیال ہے ہر کھانا ٹرائی کر لیا ہوگا, پسندیدہ کھانا پوچھتے ہیں, پاکستانی فیوریٹ ڈش آپ کی کون سی ہے؟ دیکھیے ماشاء اللہ جس طرح ہم نے ذکر کیا ہم ایک قوم ہیں, تو ایک قوم میں پسندیدہ ناپسندیدہ والی بات ختم ہے, ایک جیسے کھانے ہیں. ایک کوئی تو زیادہ پھر آپ ویسے بتا دیں کہ آپ کو کھانے میں پسند کیا ہے؟ کھانے میں دیکھیے پاکستانی کھانے ماشاءاللہ اتنے لذیذ ہے, اتنی لذیذ ہے, تو وہ دکھنے میں بھی لذیذ لگ رہی ہے, بہت خوبصورت اور جذاب ہے. تو وہ آپ جب جاتے ہیں اس انواع کے سامنے جو لگی ہوئی ہے ریسٹورنٹس میں, آپ چاہے نہ چاہے آپ چاہتے ہیں ہر کسی کو ایک کم از کم ایک بائٹ تو لے لے. ایبسلیوٹلی. تو اسی لیے میں سوچتا ہوں کہ یہ ناانصافی ہوگی میں کسی کھانے کا اگر نہ بولوں. ماشاءاللہ سب بہترین ہے. اس میں اور ایک راز چھپی ہوئی ہے. راز یہ ہے کہ سب کے نام تاجکی ہے, فارسی ہے. تو میں کسی کا بھی جب جاتا ہوں رومالی نان, بریانی, کباب, ٹکا, فلاں پلاؤ, یہ سب ہم کو بیگانہ نہیں ہے. تو میں کیسا بتاؤں, بس تھوڑا سا یہاں کے ذائقہ اور وہاں کے ذائقے میں یہ فرق ہے کہ دیکھیے اسپائسیز ہم بھی کھاتے ہیں بہت زیادہ, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم کھانے میں نہیں ملاتے. ہم الگ سے جو کھانا پسند کرتے ہیں ہم الگ سے ہری مرچیں یا لال مرچیں رکھتے ہیں. اسپائسیز تو ہوتی ہے کیونکہ ہم بھی ایک ملک ہے, جس طرح آپ نے ذکر کیا ہم شبیہ ہے, اور اسپائسیز ہمارے وہاں پہ بھی بہت ساری ہے, وہی ہربس ہے, وہی چیزیں ہیں. تو لیکن جو مرچی ہے ہم الگ رکھتے ہیں. تو انسان اپنے ذائقے کے مطابق حسب ضرورت آپ ڈال لیں. بالکل جیسے کھانا پکاتے ہوئے کہتے ہیں نا نمک حسب ضرورت ایڈ کریں, تو مسالہ مرچی حسب ضرورت ایڈ کر لیں. یہاں ہم جو ہے وہ پہلے سے ایڈ کر دیتے ہیں نا پکاتے ہوئے, ہم سائڈ پہ بھی رکھتے ہیں. ہم سائڈ پہ رکھ کے کھاتے ہیں اور ہم بہت خوب کھاتے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ ہم مرچ نہیں کھاتے. ہم شاید سینٹرل ایشیا میں واحد ملک ہے, اور سب سے اہم یہ ہے کہ جو جنوبی تاجکستان ہے, جنوبی تاجکستان میں مرچی لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں. سر آپ آتے ہیں کلائمیٹ چینج پہ, بیکاز دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں پورا خطہ کلائمیٹ چینج سے متاثر ہو رہا ہے, اور کلائمیٹ چینج کو دیکھتے ہوئے بھی بہت زبردست کانفرنسز تاجکستان میں بھی منعقد ہوئیں. ذرا پاکستان کی کوششوں کو بھی آپ دیکھتے ہیں عالمی سطح پر جس طرح سے ہم کام کریں, بیکاز ہم نے اس شو میں اس سے پہلے بات بھی کی کلائمیٹ چینج سے متعلق. ہاؤ ڈو یو سی دس, یہ جو پاکستان کی کوششیں ہیں عالمی سطح پر کلائمیٹ چینج کی سینسٹیوٹی کو انڈرسٹینڈ کروانے میں؟ دیکھیے جو آپ نے ذکر بھی پھر سے آتا ہوں اسی بات پہ کہ ہم بالکل قریب ہے. آپ کو پتہ ہے اتنی گلیشیئرز پاکستان کے اندر ہے جتنی تاجکستان کے اندر ہے. صحیح. ہمارے پاس بھی 13,000 گلیشیئرز ہے اور پاکستان کے اندر بھی. اور جس طرح ہم بولتے قدر زر و زرگر میں دونات, زر کی قیمت صرف زرگر جانتا ہے. تو ہم اور آپ کو پتہ ہے کہ گلیشیئر کیا چیز ہے, پانی کا کتنا وہ ہے, اس کے امپورٹنس کیا ہے, اور جو چینج آف کلائمیٹ ہے دنیا میں کیسی ہو رہی ہے, اور اس کا امپیکٹ کتنا ہے ہمارے گلیشیئرز پہ. کل 10-15 سال پہلے آپ کے پاس 14,000 گلیشیئرز تھے, ہمارے پاس 14,000 تھے, اور آج دونوں کے پاس 13,000, دونوں کے پاس 1,000 ابھی پورا ختم ہو گئے. تو یہ چیز بہت بانگ خطر ہم بولتے ہیں. تو یہ بانگ خطر ہے ہمارے ملک میں اور آپ کے ملک میں. اور دیکھیے دنیا کا جو آبادی ہے تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پانی کا جو ضرورت ہے ہر دن روزمرہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو اقلیم کا جو بدلاؤ ہے
وہ بہت تیزی سے نظر آ رہا ہے، کبھی اس طرح ہے کبھی اس طرح ہے، نہ پراپرلی اوٹم ہوتی، نہ پراپرلی بہار ہوتی ہے، نہ پراپرلی گرمیاں اور نہ پراپرلی سردیاں ہو رہی ہے. اور کئی ڈیکیڈ سے ہم اور آپ اس چیز کے بہت بڑے شکار ہو گئے ہیں. لوگ اس سے بہت تنگ آ گئے. اس سے نہ صرف انسان بلکہ جو نباتات اور حیوانات ہیں جو طبیعت میں ہے ان کے لیے بھی بہت امپیکٹ ہوتی جا رہی ہے. تو ہم بہت خوش ہیں کہ اس عقیدے میں پاکستان ہمارے ساتھ بہت دیتا ہے اور ہمارا ہم قدم ہے ہر چیز میں، اور بہت ہی فعال اپنا قدم اور کردار ادا کر رہا ہے. اور اس حوالے سے تاجکستان کی کوششوں کو بھی ہمیں بڑا سراہنا چاہیے، بیکاز اوبیسلی یہ پورے خطے کا ایک طرح سے مسئلہ ہے. جس طرح آپ نے مینشن کیا 2025 میں آپ لوگوں نے گلیشیئرز، تاجکستان نے انٹرنیشنل گلیشیئرز کانفرنس کروائی، 2026 میں پانی سے متعلق جو ہے وہ انٹرنیشنل کانفرنس کروائی گئی ہے. کتنا فائدہ آپ کو نظر آتا ہے کہ اینولی کلائمیٹ کو لے کر، جس طرح گلیشیئرز پہ 2025 میں، پھر پانی کو لے کے 2026 میں بات ہوئی، اگلا ٹارگٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ ایئر کن چیزوں پر مزید بات ہوگی سو دیٹ عالمی برادری کو انٹرنیشنل لیول پہ اس چیز کو مینشن کیا جا سکے کہ ہم افیکٹ ہو رہے ہیں، یہ پورا خطہ افیکٹ ہو رہا ہے کلائمیٹ سے؟ دیکھیے ہم نے اعلان کیا کہ 2000 جب گلیشیئرز کا وہ کیا کانفرنس کیا، ہم 10 سال کا ایک ڈیکیڈ گلیشیئر پریزرویشن کا وہ ڈیکیڈ رکھا ہے عالمی، کیونکہ اور اس پہ اسپیشل ابھی ٹیم کام کر رہی ہے پاکستان میں، پورے دنیا میں مل کے کام کر رہے ہیں، اور اس کو ایک بہت بڑا تحقیقات ہے، اور یہ دنیا میں پہلے بار ہو رہی ہے. دیکھیے یہ ہماری جو آئندہ جو نسلوں کے لیے ہے یہ بہت ہی اہم ڈاٹا ہوگی. اور جو پانی کے جو قلت ہے اور جو پانی کی پریزرویشن کے لیے ہم نے اقدام اٹھایا تھا، ہمارا پریزیڈنٹ نے محترم امام علی رحمان، انہوں نے 2025 میں سب سے پہلے دنیا میں واٹر فورم انہوں نے کیا تھا. اس وقت جب انہوں نے بولا کہ پانی کتنا اہم ہے، دنیا میں کتنی شارٹیج ہوتی جا رہی ہے، ارال سی تو تقریباً خشک ہو گیا ہے اور باقی جگہوں میں بھی یہ سارا مناظر نظر آ رہی ہے. تب اس وقت دنیا کے لوگ اتنے اس پہ اہمیت نہیں دیتے تھے، کیونکہ ان کو اور انہوں نے جو اپنا یہ دوربینانہ جو نظر پیش کیا تھا پورا دنیا میں، لوگ اس میں اتنا وہ نہیں تھے. جب چلتے چلتے 5-10 سال میں وہ چیز ہو گیا، اور ہم کو بالکل وہی اشعار ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو اس عقیدے میں بھی ہمارا جو لیڈر آف دی نیشن ہے وہ اکیلے تھے، اب دنیا سب ساتھ دے رہا ہے. ہم اس پہ خوش ہیں کیونکہ لوگوں کو ایک پوری اویئرنیس ہوئی کہ ہم اکیلے میں کچھ نہیں کر پائے، کر سکتے ہیں. ہم کو مل کے اس چیز کے لیے چلنا ہے. اور لوگ ابھی آپ دیکھتے ہیں سب ڈرپنگ سسٹم میں بھی باغات میں کام کر رہے ہیں. کتنا کوششیں ہو رہی ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز ہم سرفکاری سے پیش آئے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو انڈس جو ریور میں ہے اس میں بھی بلائنڈ ڈلفین ہے، ڈولفینز ہے، جن کو بہت پانی کی شارٹیج ہو رہی تھی، کتنی اذیت میں تھے، کتنی مشکل میں تھے. ان کے لیے بھی دیکھیے یہ ہر چیز کے لیے بہت ہی اہم ہے. اور میں سوچتا ہوں کہ آپ کے پروگرام کے تھرو بھی ہم اگر اس موضوع پہ بھی بات کیا، تھوڑا سا بھی چھوٹا سا بھی کنٹریبیوشن کیا تو یہ بڑی بات ہو جائے گی. ایبسلیوٹلی ایسے ہی ہے. سر ایک اور پروجیکٹ، فلیگ شپ پروجیکٹ جس کے بارے میں ہم ذرا بات کرنا ضرور چاہتے ہیں کہ اگر آسان کر کے آپ سمجھا سکیں، کاسا 1000 جو پروجیکٹ ہے یہ کس طرح سے ان دونوں ملکوں کے لیے امپورٹنس ہے اس کی، اگر آپ اس پہ تھوڑا سا بات کر لیں. بہت بہت شکریہ. کاسا 1000 یہ ایک پروجیکٹ ہے جو الحمدللہ ہماری جو دونوں ملکوں کی لیڈرشپ کے ذریعے یہ
چیز امپلیمنٹ ہونے لگا اور اس میں ورلڈ بینک اور باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ساتھ ہو گئے اور اس میں ہمارے ریجن سے تاجکستان اور کرغزستان کی طرف سے افغانستان سے ہوتے ہوئے بجلی پاکستان کو سپلائی کیا جائے گا اور ماشاءاللہ اس کا تقریباً 80 سے اوپر 87 کام ہو چکا ہے اور ٹاورز بھی بہت ہی قریب پاکستان کے حدود میں آ گئے ہیں اور آلریڈی جہاں پہ کام ہو رہا ہے پاکستان نظر دکھتا ہے تو وہ بھی اتنا ہی تقریباً دوری میں جتنا واخان کیریڈور کی دوری ہے. صحیح تو الحمدللہ یہ بھی ان قریب جب یہ ٹاورز کے کام ختم ہوں گے پھر وائرنگ شروع ہوگا اور انشاءاللہ تعالی میرا پورا امید ہے پروردگار کریم کا وہ ہے کہ ہم مہر اور کرم سے ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایئر اسی اسٹوڈیو میں تاجکستان کی بجلی سے اپنا پروگرام کریں گے آپ کے ساتھ. بڑی اچھی ایک سوچ بھی اور بڑا اچھا ایک گول بھی ہے آبویسلی. اچھا سر, کلچر ایکسچینج پروگرامز کتنے ضروری ہوتے ہیں اور ابھی کس طرح سے ان پہ کام ہو رہا ہے؟ کلچرل ایکسچینج پروگرام تو ہماری اور آپ کی ہستیوں کو تجسم کرنے والی ایک بہت بڑی میلہ ہے. میں سوچتا ہوں کہ اس کو جتنا بھی ہو سکتا ہے ہم سال میں ایک بار نہیں, ہر ایک کوارٹرلی اس کو کرے بھی کم ہے, کیونکہ اس سے جو نہ صرف صنعت حافظی جو لوگ گانا گاتے ہیں موسیقی میں وہ ہوگا, اس میں جو طراحی ہے جو لباس بناتے ہیں ان کو بھی کافی ایکسچینج ہوگا. یہاں پہ بھی یہاں سے ہم کو اور ہمارے سے آپ کو دونوں طرف سے بہت چیزیں نظر آئے گی اور کچھ نیا بنے گا. بالکل بالکل. اور آپ دیکھیں کتنے آرٹیزنس ہیں پاکستان میں جو جن کا کام ابھی اسی طرح پڑا ہے وہ ہمارے یہاں آ جائے گا. انٹرنیشنل لیول تک نہیں پہنچا, درست آپ کہہ رہے ہیں. بالکل. اور اگر پہنچے گا وہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو کہ انٹرسٹ لیں گے, سیکھیں گے اور اس طرح آپ اور قریب ہوتے ہیں, جڑتے ہیں. سر ایک اور شعبہ جس میں ہم دیکھتے ہیں, میں عرض کرنا اور چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے علم کے لیے بھی اضافہ کرنا چاہتا ہوں اور پورا پاکستان کو کہ ہمارے لیے پاکستان یہ ہمارا زندہ عجائب خانہ ہے, یہ ہمارا زندہ میوزیم ہے, لائیو میوزیم. یس, کیونکہ اس میں ہمارا ثقافت جتنا بھی ابھی بھی بچ گیا بھی ہے یہ ہمارا ہی ہے. بے شک جی, بے شک, ہم سب کا. اور ہم کوشش بھی کریں گے کہ یہ میوزیم کبھی بھی ختم نہ ہو. کیا بات ہے. اور آپ کی کتاب خانوں میں ملینز لاکھوں ہماری زبان میں جو گزشتہ میں آپ کی زبان بھی تھی وہ ہماری مشترکہ زبان تھی فارسی, تو اس میں بہت ساری کتابیں ہیں. آپ دیکھیے آپ جب مزاروں میں بھی جاتے ہیں سب کی لوحوں میں فارسی میں لکھی ہوئی ہے, تو آپ درگاہوں میں بھی جاتے ہیں ہر جگہ فارسی میں لکھی ہوئی ہے. کیا آپ پھر اجنبی ہے اس سرزمین میں؟ اگر آپ نہیں ہے تو آپ کے ماں باپ کی زبان ہے نا. بے شک. تو یہی ہے جو ہمارے کلچرل ایکسچینج پروگرام ہے. اس چیز سے نہ صرف ہمارے لوگ ہماری اور آپ کے لوگوں کا وہ ہے, ایون مورخ بھی آ کے ایک دوسرے سے ایکسچینج کریں گے. جو مدرسے ہیں, جو یونیورسٹیز, میرا مقصد ان کے لوگ آ کے ایکسچینج کر کے جائیں گے. یہ چیز بہت اہم ہے. دیکھیے ماشاءاللہ اگر آپ تاریخ میں بھی جائے ہماری اور ہم جس طرح بول رہے کہ ہم ایک قوم ہیں, ہماری اور آپ کے بابا اجداد تھے جو خواہ وہ دنیا میں جو علم کو فروغ دیا ہے اور بہت بڑا روشنی لایا ہے, جو آج تک اس کا نور بہت ہی شدت سے دنیا کو روشن کرے, جیسے ابو علی بن سینا, جیسے بیرونی,
جیسے فردوسی، جیسے الخوارزمی، ہم اور آپ کا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ صرف ہمارا ہے، بالکل ہم اور آپ کا ہے. تو اگر ہم اسے الگ الگ اپنا وہ بنائیں گے تو پھر تو کام مناسب نہ رہے گا. بالکل. تو یہی کلچرل ایکسچینج ہے جس میں ہمارے اسکالرز آئیں گے، آپ کے اسکالرز آ کے بیٹھ کے جو وہ چیزیں جو نافہمیاں ہیں اس کو دور کریں گے، اور ہم کو کوشش کریں گے کہ اور ہم جتنا بھی ہو سکتا ہے قریب ہو، کیونکہ ہم اس طرح دور ہو تو ہمارے بچے بھی بھول جائیں گے جو آئندہ نسل ہے. بالکل پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہم نے بڑھانا ہے. اب ویسے لاسٹ منٹ ہے ہمارے پاس. میڈیسن میں بھی ہم نے بہت زیادہ دیکھا ہے کہ ہمارے کنیکشنز ڈیولپڈ ہیں. بہت سے اسٹوڈنٹس پاکستان سے تاجکستان جاتے ہیں، MBBS کرتے ہیں، پھر واپس پاکستان آتے ہیں، یہاں پہ سرو کرتے ہیں. اس وقت کتنے اسٹوڈنٹس ہیں پاکستان کے تاجکستان میں، اور اس پوٹینشیل کتنا ہے، کتنی گنجائش ہے کہ مزید اسٹوڈنٹس بھی جا سکتے ہیں اور اسکالرشپس ملتی ہیں؟ بالکل. دیکھیے پچھلے سال جو HEC کی جو امتحان ہوئی تھی، تاجکستان بریٹن کے بعد نمبر 2 پہ آیا. آپ کو پتہ ہے جو اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، اسٹوڈنٹ کے حوالے کے امتحان کی لیول سے. بالکل. تو اس کا آپ خود اندازہ کریں کہ ہمارے جو ایجوکیشن کا لیول ہے کیا ہے. تو ہمارے وہاں پہ گورنمنٹ اس چیز کو بہت خاص وہ کرتا ہے. آج کل تاجکستان میں تقریباً 600 اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. گنجائش بہت ہے، اس میں 2000 بھی جا سکتے ہیں. اور تو یہ ہمارے بالکل پختہ بڑے اور تقریباً ایک شہر کی طرح کمپاؤنڈ ہے جس میں ہاسپٹلز بھی جوڑے ہوئے ہیں. تقریباً 25,000 بیڈز اس کے ساتھ، اس یونیورسٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان سے بھی جو باقی جو میڈیکل یونیورسٹی ہے، ہمارے تاجک اسٹیٹ ابو علی بن سینا کی جو میڈیکل یونیورسٹی ہے، ان کے ساتھ ان کا کنیکشن بن جائے، لوگ ایکسچینج پہ بھی جائے، ڈاکٹر بھی ایکسچینج پہ جائے. اور ہم ویسے بھی چاہتے ہیں کہ ہم دونوں مل کے بھی ایک میڈیکل ٹورزم کو بھی فروغ دے. تو ان چیزوں میں ہم بہت کام کر رہے ہیں. اور ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان سے ہمارا یہ 30 سال سے اوپر ہو رہا ہے کہ ہم آپ کی فارماسیوٹیکل آئٹمس کو خریدتے رہتے ہیں. ہم ہماری دوائیاں تاجکستان میں بہت ساری ہے جو پاکستان سے آ رہی ہے. اور آج کل میڈیکل انسٹرومنٹ میں بھی بہت کام ہوتا جا رہا ہے ماشاءاللہ. اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ کہ والیم اس سے بھی زیادہ ہم کر پائیں گے. اور پوٹینشیل تو ہر فیلڈ میں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ، چاہے وہ میڈیکل کی فیلڈ کی بات ہو یا ہم کلچر کے پرسپیکٹیو سے دیکھ رہے ہوں. سو اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں، اینڈ دونوں طرف سے کوششیں بھی کی جا رہی ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس کو مزید فروغ دے سکتے ہیں. آئی ایم شیور کہ ان فیوچر جس طرح آپ نے بات کی تو ہو سکتا ہے کہ اسٹوڈیو میں ہم جو شو کر رہے ہوں وہ تاجکستان کی بجلی سے کر رہے ہوں. اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم، آپ نے اس طرح کہا نا علامہ اقبال کا فیسٹیول جو بہت بڑا وہاں پر ہوتا ہے، یو نیور نو کہ ہم وہاں پر موجود ہوں، ہم کہیں جی رائزنگ پاکستان اینڈ شائننگ تاجکستان اینڈ وی ڈوئنگ اے شو فرام دیئر، وی کین ڈو دیٹ ایز ویل. سر بہت شکریہ. ہم ایون جو ہماری جو کلچرل ایونٹس ہیں جیسے نوروز، آپ اس میں بھی آ کے ویڈیو کر سکتے ہیں. نہ صرف تاجکستان میں، ازبکستان جائے، کرگزستان، قزاقستان. میں آپ کو پورا سینٹرل ایشیا کا دعوت دے رہا ہوں کہ آپ جا کے سب کے ساتھ کریں، کیونکہ ہم ساتھ مل کر ہم نے، اور اسی طرح سے ہم اور زیادہ بہتر طور پر پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ پہ کام کر سکتے ہیں، مزید قریب آ سکتے ہیں، مزید شعبوں میں تعاون کر سکتے ہیں. سر بہت شکریہ، ساتھ موجود تھے. سو گریٹ ٹو ہیو یو، اٹس این آنر فار اس کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ناٹ جسٹ ان تاجکستان بلکہ ازبکستان، کرگزستان، قازقستان، باقی جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں وہاں پر بھی ہم جا سکتے ہیں. وی وڈ لو ٹو گو انشاءاللہ. اور ہم یہ پلان کرتے ہیں انشاءاللہ. ایک چیز بہت امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ جو یہ پروگرام ہے ہمارا، یہ انہوں نے علاقوں تک پہنچتا ہے جہاں پر سوشل میڈیا کی بھی ایز سچ اس طرح سے رسائی نہیں ہوتی ہے. سو یہ ان علاقوں تک پہنچ رہا ہوتا ہے جہاں پر کیبل بھی اس طرح سے نہیں ہوتی، بیکاز اوبیسلی نیٹ ورک کی لمیٹیشن ضرور ہو رہی ہوتی ہیں. تو پی ٹی وی تو مجھے لگتا ہے کہ جو گراس روٹ لیول ہے ہمیں وہاں پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ جہاں پر لوگوں کو اتنا ایکسپوجر نہیں ہے. سو ہمارے پروگرام کے تھرو یہ چیز بہت اچھی ہوگی کہ ہم ان لوگوں تک، گراس روٹ تک ہم پہنچ سکتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو
بتا سکتے ہوں کہ کس طرح سے سینٹرل ایشیا میں کس طرح کے فیسٹیولز منائے جاتے ہیں اور کیسی کیسی اپرچونیٹیز ہیں جو کہ وہاں کے لوگ بھی اور کیسے ہم اسے شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اور میں ایک چیز چاہتا ہوں جی کہ میں چاہتا ہوں کہ باقی جو پاکستانی جو پروگرامس ہے وہ شروع میں ڈبنگ سے ادھر دکھائی جائے اور جو ہمارے ہے اس طرح پھر بعد میں ہم میں سوچتا ہوں آپ آرام سے اس وقت تک فارسی بھی سیکھیں گے کیونکہ نمل تو بالکل پیچھے ہے اور ہم اس وقت تک اپنے لوگوں کو اردو بھی سکھائیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام میں سوچتا ہوں کہ ڈائریکٹ ٹرانسمیشن ہوتے جائے کیونکہ ہم ایک قوم ہے ایک ملت ہے ہم میں وہی جذبات ہے وہی نظریہ ہے اور ہم آپ کے ساتھ آگے بھی اپنا مستقبل کو بھی بنانا ہے انشاءاللہ سر بہت شکریہ ساتھ موجود تھے آپ. ناظرین اسی کے ساتھ آپ سے لینی ہے اجازت. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ.